Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel, Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 6 of the novel Aab by Noor Fatma. So let's start it. सफ़ेद रंग के डिब्बे में से रुई निकालकर देती नैन तारा के हाथ लम्हा भर को कांप गए। खौला ने उसके कांपते हाथों को नहीं देखा था। उसने झट वो रुई पकड़ी और गोल मोल करते झुक कर रजब के गाल पे रखी। वो कराहा। इस बार खौला के हाथ कांप गए। नज़र उसकी गर्दन पर पड़े निशानों पर गई। उसे रोना आया। किसने मारा है? चारपाई पर उसके साथ बैठे चचा ने फिक्रमंदी से पूछा तो रजब ने एक हाथ गाल पर रख कर उन्हें देखा। यूं ही लड़ाई हो गई थी। वो नज़रें चुरा गया। खौला ने एक बार फिर रुई उसके गाल पर रखना चाही जब रजब ने रुक कर उसका हाथ थामा। पुरसुकून रहो खौला, गहरा सांस लो। हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? वो नरमी से बोला तो खौला ने रुक कर सांस ली। आंसू पीछे धकेले हाथों को भींच के खोला, फिर हाथ उसके गाल पे रखा। रजब उसे देख के रह गया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। इतना शदीद किसने मारा है? गाल देखो, जख्मी हुआ पड़ा है, गर्दन पे निशान है। किसने इतनी ज़ोर से मारा है? अब की बार दादी ने पूछा तो रजब झुंझला के कुछ कहने ही लगा था जब पीछे से हाँफते कांपते हुए शेर दिल की आवाज़ आई, काब भैया ने मारा है। पल भर को वहाँ सन्नाटा छा गया। खौला का दवाई लगाता हाथ थमा। रजब की नज़र उस पर गई। काब ने? उसके लब फड़फड़ाए। हाँ खौले, आधे गांव के सामने चौक पर लड़े हैं रजब भाई और काब भाई। मैं खुद वहाँ था। काब भैया ने गर्दन से भी पकड़ा था और सर टेबल पे भी मारा था रजब भाई का। धमकी भी दी थी कि जान से मार दूंगा। 13 साला शेर दिल को जितना याद था उसने बता दिया। रजब पर जमी खौला की निगाहों में आग सी उभरी। खड़े होते उसने पटक कर दवाई रखी। हिम्मत कैसी हुई उसकी? वो जैसे तैश में आती सीधी हुई थी। रजब को लगा वो अभी जाकर काब का कत्ल कर देगी। वो झटके से सीधा हुआ और खौला का बाजू खींचा। खौला रुको। उसने हाथ कैसे लगाया आपको? मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। वो गुस्से में नहीं थी, शदीद गुस्से में थी। हिम्मत कैसे हुई काब की उसके भाई को मारने की? रजब ने अब के खौला के दोनों बाजू पकड़े। तुम वहाँ नहीं जाओगी खौला। क्यों? मैं आज के बाद तुम खाला के घर गई या काब से कोई बात की तो मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म खौला। उसकी आंखों में देखता सख्ती से बोला तो खौला थम गई। आंखों में सदमा उभरा। भाई, तुम आज के बाद काब से न बात करोगी न कुछ कहोगी। मुझे सुन रही हो? उस इंसान से हर ताल्लुक़ ख़त्म। यूँ समझो वो हमारे लिए मर गया। भाई, ऐसा भी क्या हुआ है? वो मौत तजीब थी। तैश हैरानगी में तब्दील हुआ, गुस्सा ताज्जुब में। तुमने मुझे सुना खौला? काब से हर ताल्लुक़ ख़त्म। वो सख्ती और तैश जो रजब की आंखों में था उसे देखते खौला का सर में कान की अंदाज में अस्बात में हिला। रजब उसके हिलते सर को देखता पीछे को हुआ और पीछे पड़ी दवाई उठाई। मैं सोने जा रहा हूँ, बराए मेहरबानी कोई मुझे तंग न करे। बिना किसी सख्ती के बेतासुर लहजे में कहते वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे खड़ी खौला का दिमाग अब सुन सी कैफियत में था और नैन तारा उसे रुख मोड़े जाता हुआ देख रही थी। काब अब्बास ने ना ही घर जाकर दवाई लगाई ना ही किसी से कोई बात की। सफ़िया के सवालों को नज़रअंदाज करते वो कमरे में गया और दरवाज़ा बंद करते वो सफ़ेद लिफाफा बेड पे फेंका। पूरे घर में वाहिद उसके कमरे में बेड था। आईने के सामने खड़े होते उसने अपने चेहरे को देखा। वहाँ खराश थी, गिरेबान चाक था, आंखें सुर्ख और वहशत ज़दा। रुक कर उसने कई गहरी सांसें ली। खुद को सब्र का दर्स दिया, तहम्मुल का मुजाहरा करने का दर्स। गुस्सा उबल उबल के आ रहा था। सर दोनों हाथों में गिराए वो बेड पे बैठा। मेरे ही घर पे नज़र रखी तुमने? गैरत है तुम्हारे अंदर? क़यामत के दिन सामना हो तो मत पहचानना। आवाज़ें पलट पलट कर आने लगीं। सर से हाथ हटाते काब ने पीछे पड़ा लिफाफा खोला। इंग्लिश में लिखा गया ख़त। वो जैसे जैसे पढ़ता गया आंखों में सुर्खी बढ़ती गई, माथे की रगें उभरती चली गईं। ख़त पीछे फेंक कर वो कितनी ही देर बेयकीन बैठा रह गया। अगर ये ख़त पढ़कर रजब उसे लिखने वाले को कत्ल कर देता तो जायज़ था। फिर यकदम उसे याद आया कि रजब उसके बारे में सोच रहा था कि उसने ये ख़त लिखा था।
تو آنکھوں میں زخمی پن اترا۔ وہ مجھے ایسا سمجھتا ہے؟ ایسا؟ خولا کا نام اس نے کبھی اپنی ماں کے سامنے تک نہیں لیا تھا۔ وہ اس کے دل کا حال جانتی تھیں، بنا اس کے کہیں بھی جانتی تھیں، لیکن کعب عباس مر کر بھی اس عورت کے بارے میں اپنے جذبات کسی تیسرے انسان سے نہ کہتا۔ اور رجب کو لگتا تھا اس نے یہ خط لکھا تھا، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگلا پورا دن وہ کمرے میں پڑا رہا، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ صفیہ کئی بار اسے بلانے آئیں لیکن کعب باہر نہیں گیا۔ جانے رات کا وہ کون سا پہر تھا جب سوتی جاگتی کیفیت میں اس کے ذہن میں کوئی نام ابھرا، کوئی چوتھا نام۔ جنوبی پنجاب میں سردیاں یوں پڑتی تھیں کہ زمین بھی جمنے لگتی۔ کئی دن سورج کا نکلنا خیال سا لگتا تھا۔ ان سرد دنوں میں جہاں سورج کی زیارت کا انتظار ہوتا، وہیں سردیوں کا اپنا ایک لطف تھا۔ ساگ اور مکئی کی روٹی کے ساتھ ساتھ گاجر کے کھیت خالی کر کے گجریلا، جنوبی پنجاب کے بعض دیہاتوں میں گاجر کے حلوے کو گجریلا کہا جاتا ہے، بنایا جاتا۔ آگ تاپتے بوڑھے چوک پہ بیٹھے نظر آتے اور کئی بچے چوری چھپے مکئی کی فصلوں سے موٹے مکئی کے بھٹوں کی تلاش میں ساری فصل خراب کرتے نظر آتے۔ انہی دنوں جب سرما کی دھوپ بعض اوقات معجزے جیسی لگتی تھی، مہارا کے مکینوں کے لیے بھی آج یہ معجزہ ہو گیا تھا۔ کئی دن کے بعد آج سورج نکلا تھا تو کمرے میں کمبل ڈال کے دب کے سبھی لوگ چارپائیاں نکال کے صحن میں آ لیٹے تھے۔ انہی میں سے ایک رجب بلال بھی تھا جسے ایک مرتبہ شیر دل اور 2 مرتبہ خولا دھوپ کے نکلنے کی اطلاع دے کے جا چکے تھے، لیکن وہ کمبل سر تا پیر لپیٹے پڑا تھا۔ نہ اسے دھوپ سے گرج تھی نہ کسی حلوے سے۔ جسے باہر نین تارا اور خولا مل کر پکانے کی تگ و دو میں تھیں۔ چچی اور دادی غالباً کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہوئی تھیں، سو پورے گھر میں سوائے خولا اور نین تارا کی آواز کے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ چند لمحے گزرے جب اسے محسوس ہوا کہ کھلے دروازے سے کوئی آہستہ سے اندر داخل ہوا تھا، پھر انہی دھیمے قدموں سے اس کی چارپائی سے فاصلے پر رک گیا۔ نہ کوئی آواز آئی نہ کسی نے بلایا۔ رجب نے گہرا سانس لیا۔ کیا کہنا ہے تارا؟ اس کی چارپائی سے تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑی نین تارا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ کیسے جان گیا تھا؟ دوپہر کا کھانا کھا لیں؟ میں 2 بار خولا اور 1 بار شیر دل کو منع کر چکا ہوں۔ اس نے کمبل چہرے سے ہٹاتے مندی مندی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا، پھر اٹھ بیٹھا۔ تم کچھ اور کہنے آئی ہو؟ کہو۔ نین تارا اسے دیکھتی رہی۔ چہرے پر پڑا نشان ویسا ہی تھا، گردن کا نشان مندمل ہو گیا تھا، بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور وہ کچھ سست اور بیزار لگ رہا تھا۔ کعب سے کس لیے جھگڑا ہوا تھا آپ کا؟ وہ دھیرے سے بولی تھی۔ اس کا نام مت لو میرے سامنے۔ رجب کے چہرے پر سختی ابھری۔ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے؟ میں تمہارا سوال نظر انداز کر رہا ہوں، مجھے برا لگ رہا ہے۔ رجب نے رک کر سانس لی۔ تارا، مجھے اس موضوع پہ بات نہیں کرنی، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھنے لگا۔ آپ نے کعب کو مارا تھا؟ وہ اٹھتے اٹھتے رکا۔ پہلا تھپڑ اسی نے تو مارا تھا۔ وہ کچھ دیر جھکے سر سے بیٹھا رہا۔ اس نے کام ہی ایسا کیا تھا۔ آپ کو یقین ہے اس نے وہ کام کیا تھا؟ پل بھر کو جیسے وہ چپ رہ گیا۔ مجھے یقین ہے۔ اسے اپنی ہی آواز اجنبی لگی۔ پہلے پہل کا غصہ ہلکا ہوا تو احساس ہوا اس نے کعب کو ایک بار بھی نہیں سنا تھا۔ آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کو غصہ تھا۔ غصے میں آپ نے نہ کچھ سوچا نہ سوچنے کا خیال آیا اور آپ نے وہ غصہ کعب پر نکال دیا۔ وہ میرا دوست تھا تارا، دوست سمجھتی ہو؟ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ دبے دبے غصے میں بولا تھا۔ وہ صرف آپ کا دوست تو نہیں تھا، بھائی بھی تھا۔ اور کیا کوئی اپنے بھائی کو صفائی کا موقع دیے بغیر اسے مجرم قرار دے دیتا ہے؟ وہ بھی تب جب آپ دونوں نے زندگی کے 25 سال ایک ساتھ گزارے ہوں۔ اور رجب بلال کے پاس ہر لفظ ختم ہو گیا۔ وہ یکجک نین تارا کو دیکھتا رہ گیا۔ میں نہیں جانتی آپ دونوں کی لڑائی کس وجہ سے ہوئی تھی، لیکن آپ کو کم از کم اسے 1 مرتبہ سننا چاہیے تھا۔ آپ 25 سال سے اسے جانتے ہیں، کیا 25 سال کا ساتھ اس قابل نہیں تھا کہ اسے صفائی کا ایک موقع دیا جاتا؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ واقعی ایسا کر سکتا ہے؟ وہ نرمی سے کہتی پلٹ گئی۔ رجب وہیں بیٹھا رہا، کئی لمحے، کئی دیر،
کئی ساتیں۔ اسے پہلے پہل غصہ تھا، وہ خولہ کے حوالے سے ایسا ہی تھا، ایسا ہی اندھا، ایسا ہی پاگل۔ وہ اس کے لیے حد سے زیادہ فہمی تھا، اور یہی محبت تھی جس نے غصے میں اس سے وہ سب کروا دیا، وہ سب جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ موبائل کی بجتی گھنٹی پر وہ یکدم چونکا، تکیے سے ڈھونڈ کر موبائل نکالا اور کان سے لگایا۔ آئینے کے سامنے کھڑے رجب بلال نے بالوں میں کنگھی پھیرتے انہیں درست کیا، پھر پیچھے پڑے جوتے اٹھاتے پہننے لگا۔ تم نے پریس کانفرنس کا کہا تھا، آج کی بکنگ کی ہے، آ رہے ہو پھر؟ وہ کمال تھا اس کا دوست۔ رجب نے رک کر گہرا سانس لیا۔ آ رہا ہوں، میرے پاس سارے ثبوت ہیں کہ وہ زمین میری ہے، یہ لوگ عدالت کو خرید سکتے ہیں، لوگوں کو نہیں۔ میں ہر ثبوت میڈیا پہ دوں گا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ خالی نظریں ارد گرد گئیں، اندر باہر عجیب سا خالی پن اترا، وحشت۔ دل کیا بھاگ کر جائے اور کاپ کو گلے لگائے، لیکن نہیں، اسے آج ایک جنگ لڑنی تھی، لڑ کر جیتنی تھی۔ بالوں میں کنگھی کرتے وہ رکا۔ سفید شلوار قمیص پر سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی، بال سلیقے سے جمے تھے، نظریں بیک وقت خالی اور پرجوش سی تھیں۔ کوئی اندر سے کچھ کہہ رہا تھا، اسے رک جانا چاہیے، اسے یہ جنگ چھوڑ دینی چاہیے۔ سر جھٹکتے وہ باہر بڑھ گیا۔ کیسے ہو ذوالفقار احمد؟ موبائل فون پر کچھ ٹائپ کرتے ذوالفقار نے سر اٹھایا، پھر کاپ کو دیکھتے چونکا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ذوالفقار نے ہاتھ میں تھاما دوائی کا شاپر مڑوڑا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کل صبح جب تم سے چوک پہ ملاقات ہوئی تو تمہارا آرٹیکل دیکھا جو تم نے کسی اخبار کے لیے دیہی تعلیم کی ضرورت پہ لکھا تھا۔ رائٹنگ بہت پیاری تھی، تو میں تم سے رائٹنگ سیکھنے آیا تھا۔ سکھا سکتے ہو؟ کیا مطلب؟ کعب اسے دیکھتا رہا، پھر جھپٹ کر آگے بڑھتے اس کی گردن پکڑ کے دیوار سے لگائی۔ ذوالفقار کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ خولہ کو وہ گھٹیا خط تم نے لکھا تھا نا؟ جھوٹ بولا تو یہیں گاڑ دوں گا، وہ گرایا۔ ذوالفقار کا سانس رک گیا۔ اس نے کعب کو پیچھے کرنا چاہا، لیکن وہ سنگل پسلی تھا، کعب ہلا بھی نہیں۔ میں نے نہیں، میں نے کہا جھوٹ بولا تو گاڑ دوں گا یہیں۔ وہ پہلے سے زیادہ وحشت سے گرایا۔ ذوالفقار کو لگا وہ زندہ نہیں رہے گا۔ ہاں میں نے ہی۔ کعب نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ ذوالفقار یکدم گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ کمرے سے باہر نکلتے اس نے چولہے کے پاس کھڑی خولہ اور نین تارا کو دیکھا۔ بھاری ہوتے قدم ان کی طرف بڑھے، پھر اس نے نین تارا کو وہاں سے ہٹتے دیکھا، پھر خولہ کو اس کی طرف آتے۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، کچھ جوش سے اسے بتا رہی تھی۔ ہاتھ میں کٹوری تھی جس میں گاجر کا حلوہ تھا۔ شاید وہ کہہ رہی تھی کہ یہ اس نے بنایا ہے اور اب وہ چاہتی ہے رجب چکھ کے بتائے کہ یہ کیسا بنا ہے۔ رجب نے کٹوری لیتے ایک چمچ منہ میں رکھا۔ اس کے ذائقے کی حس مر گئی تھی، لیکن وہ مسکرا دیا۔ اچھا بنا ہے۔ خالہ مسکرائی۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ کیا اسے مزید کھانا ہے؟ رجب نے سر نفی میں ہلایا، پھر آگے کو ہوتے خالہ کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ خالہ تھم گئی۔ تم میرا فخر ہو خالہ، میرا خواب جینا، اسے پورا کرنا، خود کو کسی کے آگے مت جھکانا۔ تم میری بیٹی ہو۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی آواز کیوں کانپی تھی۔ خالہ کچھ حیرانی سے سیدھی ہوئی۔ آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ ہاں، تم ہو تو سب ٹھیک ہے۔ بس یاد رکھنا کہ رجب بلال کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت خولہ بلال سے ہے، سب سے زیادہ۔ وہ اسے حیران چھوڑتا آگے بڑھ گیا۔ اس قدر گھٹیا الفاظ لکھنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اس نے ذوالفقار کی گردن ایک بار پھر دبوچی، البتہ اس بار گرفت مضبوط نہیں تھی۔ وہ میری ہونے والی بیوی؟ کوئی ہونے والی بیوی نہیں ہے تمہاری، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ کیسے تم اس سے شادی کرتے ہو۔ میرے ساتھ چلو اور رجب کو بتاؤ کہ یہ خط تم نے لکھا تھا۔ وہ مجھے جان سے مار دے گا، وہ منمنایا۔ وہ نہ بھی مارے تو میں ضرور مار دوں گا۔ اس نے ذوالفقار کی گردن پہ گرفت مضبوط کی۔ ذوالفقار کو سانس لینے میں دقت ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، بس 10 منٹ دے دو۔ تم چلو، میں آتا ہوں۔ اور تمہیں میں بے وقوف لگتا ہوں جو تمہیں یہاں چھوڑ کے جاؤں گا اور تم فرار ہو جاؤ گے؟ اس کا چہرہ سخت ہوا۔ نہیں بھاگوں گا، اللہ کی قسم نہیں بھاگوں گا۔ مجھے بس دوائی گھر پہنچانے دو۔ میرے باپ کو وقت پہ دوائی نہ ملے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تم جہاں کہو گے آ جاؤں گا، بس 10 منٹ دے دو۔ وہ سفید پڑتے چہرے سے کہہ رہا تھا۔
کعب اسے گھورتا رہا، پھر اس کی گردن چھوڑی۔ اسلام آباد میں جس فیکٹری میں کام کرتے ہو نا تم، وہ میرے دوست کے ماموں کے داماد کی ہے۔ ایک فون کروں گا اور تمہیں چوری کے کیس میں جیل ڈال دیں گے، اس لیے شرافت سے جہاں کہوں آ جانا۔ ذوالفقار ڈر کر سر ہلانے لگا۔ دروازے تک پہنچتے اس نے رک کر پیچھے دیکھا تو نین تارا گڑبڑا کے رکی، اسے دروازہ بند کرنا تھا۔ تم سے کچھ کہنا تھا تارا؟ جی، وہ بوکھلائی۔ تم میری زندگی کی بہار ہو تارا، تم نہ ملتی تو میرا وجود ساری عمر خزاں رہتا۔ یہ محبت ہے تو ہاں، یہ محبت ہے، کچھ اور ہے تو نہیں معلوم، لیکن تم میری زندگی میں بہار کا موسم ہو۔ اس نے دیکھا گلابی لباس والی کا چہرہ اس کے لباس سے زیادہ گلابی ہوا تھا۔ رجب کے دل میں کوئی احساس نہ ابھرا، کیا ذائقے کے ساتھ ساتھ ہر حس مر گئی تھی۔ وہ مڑ کر دروازے تک گیا۔ کسی نے کہا رک جاؤ، کوئی قدم جکڑ رہا تھا۔ اس نے قدم روک دیے، پھر نین تارا کو دیکھا۔ تمہارے لیے ایک تحفہ ہے میری جیب میں، واپسی پہ دوں گا کیونکہ واپسی پر جیت کے آؤں گا۔ نین تارا نے سر ہلایا۔ وہ آگے کو ہو کر دروازہ بند کر رہی تھی۔ رجب کی نظر پیچھے گئی۔ خولہ اسی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی نظر میں کچھ بے چینی سی تھی۔ پھر دروازہ بند ہو گیا۔ واش روم سے نکلتے بدر نے ابھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے تولیے کو بالوں پہ پھیرا ہی تھا جب پیچھے پڑا موبائل بجا۔ اس نے ایک ہاتھ میں موبائل اٹھاتے کال اٹینڈ کی، دوسری طرف سے کچھ کہا جانے لگا۔ اس کے چہرے پر غصے کے باعث سرخی پھیلی، آنکھوں میں آگ ابھری۔ موبائل کان سے ہٹاتے اس نے جھپٹ کر پیچھے سے گن اٹھائی اور نیچے بڑھا۔ بہت مہلت دے لی اس نے، اب بس۔ بدر کے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتے نیچے آؤ تو لاؤنج میں یوسف اور عبداللہ جہانداد بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ یوسف میز پہ رکھی دوائیاں دیکھ رہا تھا۔ کریم رنگ کے شلوار قمیض پر اس نے سیاہ شال اوڑھ رکھی تھی، بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور چہرہ سنجیدہ لگتا تھا۔ DHA والا فلیٹ کس کے نام کیا تھا میں نے؟ صوفے کی دوسری طرف بیٹھے عبداللہ جہانداد نے سوال کیا تو یوسف نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ بدر بھائی کے نام۔ اور منگورا والا باغ؟ وہ تو تمہیں دیا تھا نا؟ بدر بھائی کو دیا تھا، اس نے اب بھی تحمل سے یاد دلایا۔ عبداللہ جہانداد کے چہرے پر کچھ مایوسی پھیلی۔ تمہارے نام کچھ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا، کبھی گنا نہیں میں نے، لیکن آپ نے میرے نام بھی کیا تھا، مجھے یاد ہے۔ دراصل وہ زمینیں جو بدر کے پاس ہیں وہ اس کی ماں کی ہیں تو اسی لیے اسے ملی۔ جی ایسا ہی ہے، اور اگر مجھے نہیں ملی تو ان کے نہ ملنے کی وجہ سے میں آپ کی خدمت کرنا نہیں چھوڑوں گا بابا۔ وہ دوائیاں دیکھتے سادگی سے بولا تو پل بھر کو عبداللہ جہانداد چپ رہ گئے۔ یوسف سر جھکائے اپنا کام کرتا رہا جب اسے عبداللہ جہانداد کی آواز سنائی دی۔ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ غلط کیا تھا۔ اس کے ہاتھ تھم گئے، اس بار اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ کہتی رہی کہ میں تمہیں اس کے پاس چھوڑ دوں، لیکن میں نے سوچا تم یہاں زیادہ اچھی زندگی گزارو گے۔ میں نے صحیح سوچا تھا، لیکن تمہاری ماں کی سوچ کو بھول گیا۔ وہ اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہی، آخر وقت تک تم سے ملنا چاہتی تھی، لیکن میں نے نہیں ملنے دیا۔ مجھے احساس ہے میں نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا۔ یوسف کے جھکے چہرے پر اذیت ابھری۔ وہ 10 سال کا تھا جب عبداللہ اسے یہاں لائے تھے۔ ٹوٹے پھوٹے مناظر ذہن میں اب بھی تھے، کوئی مہربان سی شبیہ اب بھی تھی ذہن میں، کوئی یاد بھی تھی، لیکن وہ صرف یاد ہی تھی۔ میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا، تو مجھ سے بدگمان مت ہونا یوسف۔ دیکھو تم یہاں عیش سے رہے، میں بدگمان نہیں ہوں۔ اس نے عبداللہ جہانداد کی بات کاٹ دی، سر اب بھی نہیں اٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے نام زیادہ جائیداد نہ کرنے کے گلٹ کو دور کرنے کی کوشش تھی۔ وہ یوسف کو بتانا چاہتے تھے کہ انہیں یوسف کی فکر تھی۔ بدر ان کی ضروریات پوری کرتا تھا، ان کا علاج کرواتا تھا، لیکن وہ ان کی خدمت نہیں کرتا تھا، خدمت یوسف کرتا تھا، اور وہ اپنے خدمت گزار بیٹے کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ یوسف ان سے کہنا چاہتا تھا کہ سب کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے باپ سے محبت کرتا تھا، اور یہی محبت تھی جس کی وجہ سے وہ ان کی خدمت بھی کرتا تھا۔ یوسف، آواز پر اس کا سر اٹھا۔ سیڑھیوں پر سے بدر نیچے اتر رہا تھا، چہرہ سرخ اور آنکھوں میں سختی۔ یوسف بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہا تھا میں نے تم سے کہ اس لڑکے سے بات کرو؟ کہا تھا یا نہیں؟ وہ لاؤنج میں آتے یوسف کو دیکھتا درشتگی سے پوچھنے لگا۔ مجھے وقت نہیں مل سکا بھائی، بابا کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، یہ ذرا سا BP لو ہوا تھا،
تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کیسے کی؟ ہوا کیا ہے بدر؟ وہ میرے ساتھ مصروف تھا۔ عبداللہ جہانداد ناگواری سے بولے تو بدر نے سرخ نظریں موڑ کے انہیں دیکھا۔ وہ کل کا آیا لڑکا اخباروں میں خبریں چھپواتا پھر رہا ہے کہ اس کی زمین پہ بدر عبداللہ نے قبضہ کر رکھا ہے، اور یہی نہیں، آج جا کے وہ پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی کروا رہا ہے۔ وہ غصے اور حقارت کے ملے جلے تاثرات سے بولا، بھائی میں مصروف تھا۔ تو یوسف کو اسی لمحے احساس ہوا وہ غلطی کر گیا تھا، اسے بدر کا کام پہلے نپٹانا چاہیے تھا۔ جہنم میں گئی تمہاری مصروفیت، اگر میں کوئی حکم دوں تو تعمیل کیا کرو یوسف، کیونکہ اب اس تاخیر کا انجام وہ لڑکا بھگتے گا۔ وہ گرایا، پھر پیچھے کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ لوکیشن پتہ کرو اس لڑکے کی، ابھی کے ابھی، اور چلو میرے ساتھ، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ میرے خلاف پریس کانفرنس کرتا ہے۔ اپنی سالوں کی بنائی گئی ساکھ میں اسے اتنی آسانی سے مٹانے نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ یوسف کچھ دیر ششتر سا کھڑا رہ گیا، جبکہ عبداللہ جہانداد گویا سکون سے واپس صوفے پہ بیٹھے۔ پھر یوسف کو دیکھا، بیٹھ جاؤ سکون سے، اب بدر خود یہ معاملہ دیکھ لے گا، اور وہ واقعی دیکھ لے گا۔ وہ اس لڑکے کو نقصان پہنچائیں گے، اس کے لبوں سے سرسراتے ہوئے نکلا تھا۔ وہ اس کا حقدار ہوگا۔ ہم گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی یوسف دوائی ٹیبل پہ پٹختا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ عبداللہ نے اسے پیچھے سے پکارا، لیکن اس نے وہ پکار نظر انداز کر دی۔ اسے بدر کو کچھ غلط کرنے سے روکنا تھا۔ اور یہ کچھ دیر بعد کا وقت تھا جب وہ مکئی کی فصل کے سامنے سبزے کی دوسری طرف بنی پگ ڈنڈی پہ بیٹھا تھا۔ پیچھے نالے میں پانی بہہ رہا تھا، ٹھنڈا، پوری رفتار سے بہتا گدلا آب۔ رجب کے ہاتھ میں موبائل تھا جس پہ کوئی نمبر کھلا ہوا تھا۔ وہ نظریں اسی نمبر پہ جمائے بیٹھا رہا۔ کتنی ہی دیر، کتنی ہی ساتھ، دل میں دکھ سا ابھرا۔ اسے کاپ کو ایک وضاحت کا موقع دینا چاہیے تھا، ایک وضاحت کا ہی۔ وہ اتنا پاگل کیوں ہو گیا تھا غصے میں؟ خولہ کے سامنے اسے ہر شخص بے اعتبار لگتا تھا۔ وہ خولہ کے معاملے میں ہر کسی سے ڈرتا تھا۔ موبائل پہ جمی نظریں کتنی ہی دیر اس نمبر کو دیکھتی رہیں، پھر اس نے کال کا بٹن دباتے فون کان سے لگایا۔ گھنٹی جانے لگی۔ کہو۔ دوسری طرف اس کا سپاٹ لہجہ سنائی دیا۔ وہ کال نہیں کاٹ سکتا تھا۔ کاپ عباس رجب بلال کی پکار رد نہیں کر سکتا تھا۔ ملنے آ سکتے ہو؟ اس نے مکئی کی فصل کو دیکھا۔ نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ مت کرو۔ کاپ، اسے یقین تھا وہ کال کاٹنے لگا ہوگا، اسے یقین تھا وہ اب کال نہیں کاٹے گا۔ رجب نے تھک کر ایک سانس لی، اس کے سینے میں کچھ اٹک رہا تھا۔ میں صابر چچا کے مکئی کے کھیت پہ ہوں، تھوڑی دیر تک شہر جانا ہے، آخری بار مل لو، کچھ کہنا ہے۔ اس نے موبائل کان سے ہٹاتے کال کاٹ دی، موبائل جیب میں ڈال لیا۔ کاپ عباس کو کھونا ناممکن تھا۔ وہ بھائی تھا، دوست تھا، بہت کچھ تھا۔ اور تبھی اسے پیچھے سے ڈھیروں گاڑیوں کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ بے ساختہ رخ موڑ کر پیچھے دیکھا۔ سیاہ رنگ کی 3 گاڑیاں۔ پہلی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے بدر عبداللہ باہر نکلا۔ چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے، اس کے ساتھ ہی یوسف تھا، کچھ بے چین سا، پیچھے ڈھیروں گارڈز۔ رجب ابرو اچکاتے کھڑا ہوا۔ مجھے توقع تھی کہ آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن اتنی جلدی ہوگی یہ توقع نہیں تھی۔ تو عزت مآب بدر عبداللہ مجھ سے ملنے آئے ہیں، کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں؟ وہ طنزیہ مسکرایا، قدم اٹھاتے وہ پگ ڈنڈی کی دوسری طرف آیا، بدر کے عین سامنے۔ میں ملنے ملانے کے تکلفات ہر کسی سے نہیں کیا کرتا، خود کو خوش قسمت سمجھو لڑکے۔ وہ سنجیدہ تھا، از حد سنجیدہ، ہاتھ پشت پہ باندھے۔ میرے نزدیک خوش قسمتی کم از کم آپ سے ملنا نہیں ہے۔ بدر نے ہونٹ بھینچے، اسے یہ انداز برا لگا تھا۔ کیس تم نے دائر کیا ہے؟ یہ بات آپ پچھلے 2 ہفتوں سے جانتے ہیں۔ یہ کیس نہیں ہے جو آپ کو یہاں لے کے آیا ہے، یہ پریس کانفرنس کا خوف ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس نے سر کو خم دیا۔ وہ بے خوف تھا۔ سفید لباس والا مرد سیاہ لباس والے مرد کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ پریس کانفرنس کا خوف نہیں ہے لڑکے۔ میرا نام رجب بلال ہے، مجھے اسی نام سے مخاطب کریں۔ وہ بدر کی بات کاٹ کے بولا۔ بدر لمحہ بھر کو رکا، پھر سر کو خم دیا۔ کیس واپس لے لو لڑکے، پریس کانفرنس کا ارادہ ختم کرو اور میری بات مان لو۔ حکم دے رہے ہیں؟ حکم مانو۔
اگر نہ مانوں تو؟ بدر اسے دیکھتا رہا، پھر 2 قدم آگے کو ہوا، رجب کے سامنے آیا، ایک ہاتھ اٹھا کے اس کے کاندھے پہ رکھا۔ مجھے نہ نہیں کی جاتی، بدر عبداللہ کا حکم مانا جاتا ہے اور میں آپ کا حکم رد کرنے کی جرت رکھتا ہوں۔ اس نے بدر کا ہاتھ اپنے کاندھے سے ہٹایا۔ تم پچھتاؤ گے، اس بار آپ کو پچھتانا ہوگا اور بری طرح پچھتانا ہوگا۔ میں اپنی زمین آپ سے لوں گا اور لے کے رہوں گا۔ میں تمہیں اس زمین میں سے صرف اتنا ٹکڑا دے سکتا ہوں جس پہ تمہاری قبر بنائی جا سکے۔ میں آپ کو اتنا ٹکڑا بھی نہیں دوں گا۔ یہ آخری کیل تھی۔ یوسف نے بدر کو دیکھا، نظر اس کے پشت پہ بندھے ہاتھ پہ گئی، بنچی ہوئی مٹھیاں، پھر اس کی آنکھوں پر، سرخ ہوتی آنکھیں۔ اس نے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرا۔ بدر کو غصہ کم آتا تھا، بہت کم، لیکن جب آتا تھا تو وہ غصہ قہر بن جاتا تھا۔ اسے اس قہر سے خوف آیا۔ یہ آخری بار ہے جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ آخری بار ہے جب میں اپنا کہا گیا پورا کروں گا۔ پریس کانفرنس نہیں ہوگی، واپس گھر جاؤ، کیس واپس لو اور شرافت سے اپنی زندگی گزارو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ زندگی بچے ہی نہ۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ اس نے ابرو اچکائے۔ لیکن رکیں، کیا کریں گے؟ گولی ماریں گے؟ میرا نہیں خیال آپ یہ بے وقوفی کریں گے۔ ظاہر ہے سب کو پتہ چل جائے گا کہ گولی کس نے چلائی ہے۔ کسی سے ایکسیڈنٹ کروائیں گے؟ دوبارہ سے میرا نہیں خیال کہ آپ یہ بے وقوفی کریں گے، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ جیسے زمیندار اسی طرح لوگوں کو چپ کروا دیا کرتے ہیں۔ اور آخری بات، مرنے سے میں نہیں ڈرتا۔ میری طرف سے ملاقات ختم ہوئی۔ وہ سنجیدگی سے کہتے واپس مڑ گیا۔ دیکھ لے گا وہ ان وقت کے فرعونوں کو۔ وہ زمین اس کی تھی، اس کی بہن کے خوابوں کی ضمانت، اس کے خوابوں کی ضمانت۔ اس کا ایک ٹکڑا بھی وہ ان لوگوں کے پاس نہیں رہنے دے گا۔ پگڈنڈی کی طرف جاتے ہوئے یہ تبھی تھا جب کسی نے اسے دھکا دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے گرا۔ رجب بلال کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ کوئی ہاتھ اس کی گردن پہ آیا تھا، پھر اسی گردن سے پکڑ کے کسی نے اس کا چہرہ پانی میں ڈالا۔ میرا نام بدر عبداللہ ہے، بدر عبداللہ، ولد عبداللہ جہانداد۔ میں 28 سال کا ہوں۔ کوئی اس کے کان کے قریب پھنکارا تھا۔ بھائی یہ مت کریں، یوسف یکدم چلاتے ہوئے آگے بڑھا، لیکن گارڈ نے اسے پکڑ لیا۔ وہ گارڈ کی گرفت میں پھڑ پھڑایا۔ کوئی شبیہ آنکھوں میں لہرائی، کوئی نظر۔ یہ زمینیں میری ہیں، ان زمینوں کا مالک میں ہوں، میں یعنی بدر عبداللہ۔ تمہیں لگا تم اٹھ کر مجھ سے زمین مانگو گے اور میں تمہیں دے دوں گا؟ تم میرے خلاف خبر چلاؤ گے، پریس کانفرنس کرو گے اور میں یہ ہونے دوں گا؟ وہ سیاہ لباس پہنے، ایک گھٹنا کھڑا کیے دوسرا نیچے ٹکائے، اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ رجب کی گردن میں درد ہوا۔ وہ درد کم تھا، ٹھنڈے پانی میں ڈالے جانے کی اذیت، ٹھنڈے پانی کا قہر زیادہ تھا۔ اس نے خود کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہی۔ دونوں ہاتھ اٹھاتے بدر کو مارنا چاہا۔ بدر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے کمر پہ رکھے۔ ایک اور تکلیف، ایک اور درد، وہ کراہا، درد اندر تک گیا۔ پیچھے کھڑا یوسف اب بھی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ غلط تھا، بدر کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں۔ وہ یوسف کی مزاحمت سے بے نیاز سرد انداز میں جھک کر رجب سے کچھ کہہ رہا تھا۔ چہرے پر قہر تھا، سرد، آگ، راکھ، سب کچھ۔ تمہیں مجھ سے ٹکرانے سے گریز کرنا چاہیے تھا لڑکے، کیونکہ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں۔ میں نے کئی لوگوں کو مروایا ہے، کئی لوگوں کو، اور جانتے ہو؟ وہ ہلکا سا رجب کے کان کے پاس جھکا۔ میں نے زندگی میں پہلا قتل 15 سال کی عمر میں کیا تھا۔ رجب نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، اس کا سانس اندر گھٹ رہا تھا۔ ریت، مٹی، بدبودار پانی، ہر شے آنکھوں کے اندر گئی، ہر شے ناک کے اندر گئی، ہر شے منہ کے اندر جانے لگی۔ اس نے ہاتھ مارنے چاہے، پاؤں سے اس کی گردن پکڑے مرد کو دور کرنا چاہا۔ کانوں سے کوئی آواز آنے لگی، پانی کے علاوہ کوئی آواز، آب کے شور کے علاوہ کوئی شور۔ سیاہ آنکھوں والا لڑکا کر رہا تو اس کے منہ پر آئس پیک رکھتے رجب نے اسے گھورا۔ کس نے کہا تھا لڑائی میں کودنے کو؟ بات کر رہا تھا نا میں، بات ہی کرتے رہنا ساری زندگی۔ وہ اٹھ کر تمہارے گریبان تک پہنچ گیا تھا،
میں نہ آتا تو یہ جو ابھی صرف گال پہ زخم ہے پورے جسم پہ ہوتے۔ آئس پیک سیدھا کرتے وہ پھر سے کہا، میں اپنے لیے لڑ سکتا ہوں، تمہاری ضرورت نہیں تھی۔ بیٹا اکیلے تو تمہیں مرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، دونوں ایک ہی دن دنیا میں آئے تھے، ایک ہی دن مریں گے، تو اکیلے لڑنے کی اجازت کیسے دیتا؟ مرنے مارنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں، رجب نے اسے گھورا۔ کوئی تمہیں ہاتھ تو لگائے، تمہارے لیے مر بھی سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں، بس زیادہ ہیرو مت بنو، بیوی نہیں ہوں تمہاری۔ آواز معدوم ہوتی گئی، چہرے دھندلے پڑتے گئے۔ اس نے دعا کی، کاش کعب آ جائے اور وہ اس بار بھی اسے بچا لے، لیکن کوئی دعا مستجاب نہیں تھی۔ اس کے کانوں میں پانی گھس رہا تھا، وہی کان جن میں کوئی کہہ رہا تھا، وہ ایک ملازم تھا جس نے مجھے بابا کے دشمنوں کے کہنے پر قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے باپ کا وفادار ملازم نمک حرامی کر رہا تھا، وہ مجھے مارتا اس سے پہلے میں نے اسے مار دیا۔ وہ سرد انداز میں کہہ رہا تھا۔ گردن پر دباؤ بڑھا، رجب بلال کی آنکھوں میں ریت کے ذرات بھرے۔ اس کا ہاتھ پڑپڑا رہا تھا، زندگی کو بچانے کی کوشش، مرنے سے بچنے کی کوشش۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، اسے نہیں مرنا تھا، وہ نئی زندگی شروع کرنے والا تھا، پرانی چھننے کیوں لگی تھی؟ اسے چھوڑ دیں بھائی۔ گارڈ کے نرگے میں کوئی اب بھی چیخا تھا، چیخ مدھم تھی۔ رجب بلال کے ذہن میں کوئی اور منظر تھا، کوئی اور آواز تھی۔ تم مجھ سے بات کرنے سے کتراتی کیوں ہو؟ وہ پلیٹ لیے کچن میں گیا اور روٹیاں لگاتی لڑکی کو دیکھا جس کے آرز دہک اٹھے تھے۔ میں تو نہیں کتراتی۔ اس کی آواز بھی کانپ گئی۔ یاد رکھنا نین تارا، کسی دن مجھے یاد کرو گی۔ وہ دن یاد کرنے دیں جس دن میں آپ کو یاد نہیں کرتی۔ وہ جو پلٹ رہا تھا رک گیا، دل خوشگوار انداز میں دھڑکا۔ تو تم نے مجھے یاد کیا؟ میں نے آپ کو یاد رکھا، یعنی بھول بھی گئی تھی؟ یعنی بلانے والا اس قابل تھا کہ اسے بلا دیا جاتا؟ وہ ہنسا، جس کے سامنے ہنسا تھا اس کا چہرہ ذہن میں حفظ کیا۔ اسے مارنے کے کئی دن بعد میں سکون سے سو نہیں سکا، کئی دن سکون سے جاگ نہیں سکا۔ قتل چھوٹی شے نہیں تھی، وہ بڑی شے میں کر چکا تھا۔ اور تب ایک دن میرا باپ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کچھ کہا۔ سیاہ لباس والا مرد ہلکا سا جھکا، مزاحمت کرتے یوسف نے مزاحمت چھوڑ دی۔ گارڈ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے گرا، سر ہاتھوں میں گرایا۔ وہ جانتا تھا بدر قاتل ہے، لیکن یہ پہلا قتل تھا جو اس کے سامنے ہو رہا تھا۔ یہ پہلا قتل تھا جو وہ ہونے سے بچا لینا چاہتا تھا۔ کسی کی آنکھوں کی روشنی بچانی تھی، اسے کوئی مزاحمت کرنی چاہیے تھی۔ جو مزاحمت کر رہا تھا اس کا وجود ڈھیلا پڑنے لگا، ناک سے خون نکل کر گدلے پانی میں گرنے لگا، گدلے پانی سے مٹی ناک کے اندر جانے لگی، ریت کے ذرات، پانی، آنکھوں، جسم، ہر جگہ چلا جا رہا تھا۔ وہ مر رہا تھا، مرتے ہوئے کئی مناظر ذہن میں چل رہے تھے۔ تم روئی تھی؟ وہ اونچے قد والا لڑکا سیاہ آنکھوں والی کے سامنے کھڑا تھا، جس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ جھکی گردن سے اس نے سر ہلایا۔ کیوں؟ اس نے مجھے بری نظر سے دیکھا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں بنا کچھ کہے واپس آ گئی تاکہ آپ کو شکایت لگاؤں، اور تمہیں لگا کہ میں تمہاری شکایت سن کے جاؤں گا اور اسے ماروں گا۔ نہیں ماریں گے۔ سفید لباس والا مرد ہلکا سا جھکا اور اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں ماروں گا خولا، بلکہ میں انتظار کر رہا ہوں۔ جاؤ اور یہ بیٹ جا کے اس کے سر پہ مار کے آؤ۔ پیچھے کھڑی دادی کا منہ کھلا۔ چچی نے افسوس سے سر ہلایا اور خولا، اس کی آنکھیں چمکیں۔ یہ تھوڑی دیر بعد کا منظر تھا جب وہ لڑکا زمین پہ بیٹھا کڑاہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پاس زخم تھا اور چند بچے ساتھ کھڑے تھے۔ ان بچوں کے جھرمٹ میں تھوڑے سے فاصلے پہ خولا اور رجب ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ یہ مر تو نہیں جائے گا؟ تم نے مارنے والی چوٹ نہیں لگائی، بہت افسوس ہوا۔ آپ چاہتے ہیں میں جیل چلی جاؤں؟ وہ خفا ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جیل جانے دیتا؟ خفگی سے دیکھنے والی کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ آپ ہمیشہ میری حفاظت کریں گے؟ تم ہمیشہ اپنی حفاظت کرنا۔ رجب نے رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ ہمیشہ اپنی محافظ بننا، میرے بعد اپنی حفاظت کرنا۔ آپ مجھے ہمیشہ اپنی حفاظت کا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تم مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ تم میری بیٹی ہو خولا۔
آواز ہلکی ہوتی گئی، تشبیہات، چہرے دھندلے پڑتے گئے، نین تارا، کعب اور خولا۔ خولا، اس کی بہن، بیٹی، دوست، سب کچھ خولا۔ اس دن میرا باپ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے ایک بات کہی۔ اس نے کہا کہ وہ ہلکا سا رجب کے کان کے پاس جھکا، مارو گے نہیں تو مار دیے جاؤ گے۔ اس دن میں نے جان لیا کہ زندہ رہنا ہے تو اگلے کو مار دو۔ تمہارا قتل وہ پہلا قتل نہیں جو میں کر رہا ہوں، آخری بھی نہیں جو کروں گا۔ میں اگلے کئی دن سکون سے نہیں سو سکوں گا، میں اگلے کئی دن جاگتا رہوں گا، لیکن پھر اگلے کئی سال میرے ہوں گے، بدر عبداللہ کے ہوں گے۔ تمہیں مجھ سے نہیں ٹکرانا چاہیے تھا لڑکے، تو اب موت مبارک ہو۔ اسے آخری آواز سنائی دی، مزاحمت دم توڑتی گئی، خون گدلے پانی میں نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا بدر کے بازوؤں پہ پڑا ہاتھ ڈھیلا ہوتا چلا گیا، آنکھیں بند ہونے لگیں، جان ختم ہونے لگی، روح ساتھ چھوڑنے لگی۔ ایک ہی دن مریں گے، میں نے آپ کو یاد رکھا، آپ ہمیشہ میری حفاظت کریں گے۔ اس کی آنکھوں کے پار عزیز چہرے لہرائے، دادی، چچا، چچی، نین تارا، کعب، خولا، اس کی خولا، بہن، بیٹی، دوست، روتی ہوئی، ہنستی ہوئی۔ وہ مر گیا تو خولا کا کیا ہوگا؟ وہ مر گیا تو وہ کیا کرے گی؟ خولا، خولا۔ سانس کی ڈور ٹوٹ گئی، جسم ڈھیلا پڑ گیا، مزاحمت ختم ہو گئی، جان بے جان ہو گئی، سب ختم۔ پیچھے بیٹھے یوسف کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ نظر اس کی گردن کو جھٹکے سے چھوڑتے بدر نے پیچھے پھینکا۔ اس کا چہرہ سرد تھا، غیر انسانی، آنکھیں سرخ۔ پھر وہ ہاتھ جھاڑتے اٹھا اور گارڈز کو دیکھا۔ گاڑیوں کے نشان مٹا دو، قدموں کے بھی، پریس کلب فون کرو۔ اس لڑکے نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنی تھی۔ انہیں حکم دیتا وہ 2 قدم چلا اور یوسف کے سامنے آ رکا۔ مارنا سیکھ لو یوسف، اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے۔ جھکے سر والے یوسف نے نظریں اٹھائیں۔ وہ سرخ آنکھوں سے بدر کو دیکھ رہا تھا۔ جسے آپ نے مارا ہے، اس کی چند دن بعد شادی تھی بھائی۔ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ بدر نے رخ موڑ کر سبزے پہ پڑی رجب کی لاش کو دیکھا۔ بہت افسوس ہوا، اللہ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، افسوس سے کہا، پھر رخ موڑ کر یوسف کو دیکھا۔ چلو اب۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے بیٹھا یوسف ہمت کرتے اٹھا، بھاری قدم، بھاری دل۔ رجب سے چند قدم کے فاصلے پر اس کے قدم رکے۔ نظر نیچے گئی، وہاں چاندی کی پائل رکھی تھی، چمکتی ٹھنڈی پائل جس پہ مٹی لگی تھی۔ ایسے تحفے صرف محبوب کے لیے لیے جاتے ہیں، اور رجب بلال کا محبوب کون تھا یہ یوسف جانتا تھا۔ چلو بھی اب یوسف، میرے پاس تمہارے سوگ کا وقت نہیں ہے۔ گاڑی میں بیٹھا بدر اکتایا۔ یوسف کچھ دیر اس پائل کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے جھک کر وہ اٹھائی اور جیب میں ڈال لی۔ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدم بھاری تھے، دل اس سے زیادہ بھاری تھا۔ پیچھے پڑی لاش اب بھی ویسی ہی تھی، سرد، منجمد۔ کال کاٹ کر اس نے موبائل جیب میں رکھ دیا۔ اسے لگتا ہے میں اس کا غلام ہوں، کال کر کے کہے گا آ جاؤ تو آ جاؤں گا۔ وہ بڑبڑایا، آنکھیں بند کر لیں۔ ذرا کی ذرا دھوپ نکلی تھی تو وہ باہر آ کے لیٹ گیا تھا۔ سمجھتا کیا ہے، یعنی میں ایک آواز پہ چل پڑوں گا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا، کمبل نیچے گرا، بنا اسے اوپر رکھے کعب کمرے تک گیا اور سویٹر اٹھایا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کمرے میں آتی صفیہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آتا ہوں۔ وہ بنا مزید کچھ سنے جوتا پاؤں میں گھساتا آگے بڑھا، قدم آہستہ کر لیے، دماغ میں ہر شے چلنے لگی۔ اگر رجب نے اس پہ دوبارہ الزام لگایا تو وہ صفائی نہیں دے گا، مر کے بھی نہیں۔ بہت برداشت کر لیا اس نے، حد سے زیادہ کر لیا۔ موبائل نکالتے ذوالفقار کو میسج کیا، ایک آخری گواہی، اور وہ خود رجب سے ہر تعلق ختم کر دے گا۔ گلی سے نکلتے کھیت کے ساتھ چلتے آگے کچا راستہ تھا جو شہر کی طرف جاتا تھا۔ راستے کی دوسری طرف نہر تھی، وہ آگے جا کر آم کے کھیت تک جاتی تھی۔ نہر کے سامنے دوسری طرف کسانوں کے کھیت شروع ہوتے تھے۔ وہ کھیت کی طرف بڑھتا ابھی سڑک پر چڑھا ہی تھا
جب زن سے 3 گاڑیاں سامنے سے گزریں وہ جھٹ پیچھے ہوا، زبان سے بے ساختہ گالی نکلی، نظر پیچھے بیٹھے یوسف پر گئی، اگلی گاڑی میں کون تھا وہ نہیں دیکھ سکا۔ سر جھٹکتے کچے راستے سے چلتے وہ جھاڑیوں کی طرف آیا۔ رجب کی بائک وہیں ٹھہری تھی۔ اس نے رک کر گہری سانسیں لیں۔ اگر تم نے مجھے دوبارہ سے مارنے کے لیے بلایا ہے تو میں بتا دوں، اس بار میں تمہاری واقعی جان لے لوں گا۔ ہاتھ لگا، باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ سامنے سب سے پر وہ گرا ہوا تھا، وہی مرد جس کا لباس سفید تھا، وہی سفید لباس والا مرد جس کے بال، کپڑے، چہرہ سب گیلا تھا۔ روح نکلی تھی یا دل نے دھڑکن پہلے چھوڑی تھی وہ جان نہ سکا۔ قدم بے جان پہلے ہوئے تھے یا آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئیں، اسے یاد نہ رہا۔ وہ بس وہیں جم گیا۔ قدموں کو ذہن نے حکم جاری کیا کہ وہ ہلیں، قدم انکار کر گئے۔ منظر قیامت تھا، انہیں ہلنا منظور نہیں تھا۔ رجب، لب ہلکا سا پڑپڑائے۔ اسے جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ بے ہوش تھا، اسے جا کے رجب کو ہوش میں لانا چاہیے، اسے یہ کرنا چاہیے۔ بالآخر قدم ہلے، ساکت آنکھیں ہوش میں آئیں، لڑکھڑاتے قدم، نکلتی جان اور بے جان ہوتا وجود۔ وہ دھڑام سے رجب کے سامنے گرا، گھٹنوں کے بل، کپ کپاتے ہاتھ اس کی طرف بڑھے۔ اس کے ہاتھوں کو ریشہ کب لاحق ہوا، اس کا وجود بوڑھا کب ہوا۔ رجب، ہاتھوں کا ریشہ زبان تک پہنچا، ریشہ زدہ ہاتھ اس کے کاندھے پہ گئے۔ اس نے کاندھے کو ہلکا سا چھوا۔ اٹھ جا، میں جانتا ہوں مذاق کر رہا ہے۔ اس نے دوسرا ہاتھ اٹھایا، وہ بائیں سے زیادہ کانپ رہا تھا، تو گویا بڑھاپا دونوں ہاتھوں پہ اتر آیا تھا۔ تو دل کیوں کانپ رہا تھا؟ یہ واقعی بڑھاپا تھا؟ رجب، اس کی آواز کانپ گئی، روح کانپ گئی۔ وہ آگے کیا کرے؟ اس کا دماغ خالی ہو گیا۔ پھر کانپتا ہاتھ رجب کے ناک تک گیا، وہ سانس نہیں لے رہا تھا۔ کعب عباس کی سانس بھی رک گئی۔ اس نے ایک ہاتھ رجب کے دل پہ رکھا، وہ نہیں دھڑک رہا تھا۔ کعب عباس کے دل نے بھی دھڑکنا چھوڑ دیا۔ اگلے کئی لمحے وہ ساکت سا بیٹھا رہا، یقین نہیں آیا تھا، آ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کیا کرے؟ آگے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کوئی بہت اپنا مر جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ رونا تھا؟ چیخنا تھا؟ کیا اسے کسی کو کال کر کے بتانا تھا؟ یا اسے رجب کو ہاسپٹل لے کے جانا تھا؟ کوئی اپنا مر جائے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ رجب پر جمی آنکھیں ہلیں۔ اس نے کاندھوں سے گھسیٹ کے رجب کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ناک پر خون، بالوں میں مٹی، چہرے پر ذرات۔ کعب کا ہاتھ اس کے چہرے پہ گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے رجب کے چہرے پر سے مٹی ہٹائی، پھر دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ رکھا۔ بھائی، وہ بہت آہستہ سے بولا، بہت آہستہ۔ اٹھ جا رجب، مجھے کیوں بلایا تھا؟ اس کی کانپتی آنکھوں سے پانی نکلا، ایک قطرہ رجب کے چہرے پر گرا۔ کیا کہنا تھا؟ کچھ بتانا۔ آواز ٹوٹ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے رجب کے بال صاف کیے۔ اٹھ جا بھائی، ایسے کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے مجھے؟ اس نے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے۔ وہ بول کیوں نہیں رہا تھا؟ وہ کعب عباس سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ بات تو کر۔ الفاظ ٹوٹ گئے، مزید بولنا زبان کو منظور نہ رہا۔ وہ رو دیا، اس کے سینے پہ سر رکھے وہ رو دیا۔ کون کہتا ہے مرد نہیں رویا کرتے؟ گاؤں کے مکئی کے کھیت میں وہ مرد بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پھر روتے روتے سر اٹھایا، دوبارہ سے اس کے گیلے بال پونچھے، رجب کے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ ایسے اٹھ جا رجب، پلیز۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے رجب کے چہرے کو صاف کیا، ناک پہ خون لگا تھا وہ صاف کیا۔ وہ سب سے پر کھیت میں بیٹھے رجب بلال کا سر اپنی گود میں رکھے، کبھی اس کے چہرے کو صاف کرتا، کبھی بالوں کو، اور کبھی رو دیتا۔ ہم نے تو ساتھ مرنا تھا، تم اکیلے کیوں مر گئے؟ تم کیوں مر گئے رجب؟ وہ اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ اللہ! اس بار وہ چیخ دیا، اس قدر بلند چیخ کے درخت کی آخری ٹہنی پہ بیٹھے پرندے ڈر کے اڑ گئے۔ اللہ! میرا بھائی! اس بار چیخ سے کعب عباس کے حلق میں دراڑ پڑی، وہ روئے گیا بچوں کی طرح۔ کیا ہوا؟ کوئی بوکھلا کر اس طرف آیا تھا۔ کعب کی گود میں سر رکھے رجب بلال، روتا ہوا کعب عباس، اور جھاڑیوں کے پاس کھڑا ذوالفقار، اس کے پیچھے آتے مرد،
اس دن گاؤں والوں نے کعب عباس کی گود میں رجب بلال کی لاش دیکھی تھی۔ گاڑی پورچ میں رکی تو اندر سے سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس بدر باہر نکلا۔ اس کے ساتھ شل سا یوسف تھا۔ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو کہ اس لڑکے نے کسی پریس کانفرنس کی بات کی تھی۔ جن جن میڈیا نمائندوں کو بلایا تھا ان کو رقم دے کے خاموش کرا دو، پریس کلب سے نام ہٹواؤ، اس کا کیس کا پتہ کرو کہ وکیل کون ہے، رقم دو یا جو بھی کرو اس سے کیس خارج کرواؤ، ساری ڈیٹیل نکلوا کر دو مجھے۔ وہ ساتھ چلتے گارڈ سے کہہ رہا تھا۔ یوسف شل سا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ اندر لاؤنج میں آؤ تو عبداللہ جہانداد اب بھی وہاں براجمان تھے۔ ان دونوں کو آتے دیکھ ابرو اچکائے۔ ہو گیا معاملہ حل؟ آئندہ کوئی آواز اٹھے میرے خلاف یہاں دیکھ لوں گا، وہ سختی سے کہتا اندر آیا۔ کپڑے گیلے تھے، کہیں کہیں مٹی بھی لگی تھی۔ شاباش، یہی امید تھی مجھے۔ اور آپ یہ چائے کس خوشی میں پی رہے ہیں؟ شکور، ہٹاؤ اسے یہاں سے۔ عبداللہ جہانداد نے برا نہیں منایا۔ وہ مسکراتے ہوئے بدر کو دیکھتے رہے۔ وہ موبائل نکالتے اوپر جا رہا تھا جب پیچھے سے آواز آئی، شادی کر لو بدر۔ بدر رکا، سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ سیریسلی بابا، یہ کوئی وقت ہے اس بات کا؟ کل خاقان کہہ رہا تھا کہ مسکان کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے۔ یاد رکھنا بدر، وہ تمہاری منگیتر ہے۔ چچا سے کہیں لڑکے کی معلومات میں نکلوا دیتا ہوں، اچھا لگے رشتہ تو فوراً ہاں کر دیں، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب اوپر جا رہا تھا۔ یوسف کی نظر اس کے قدموں پر گئی، مضبوط 2 ٹوک قدم، پھر اس کے ہاتھوں پر، سفید لمبی انگلیوں والے خوبصورت ہاتھ، پھر اس کی نظر عبداللہ جہانداد پر گئی۔ وہ پرسکون سے واپس بیٹھ رہے تھے۔ یوسف انہیں دیکھتا رہا۔ جیب میں رکھی پائل مزید بھاری ہو گئی۔ دیکھتا ہوں کیسے شادی نہیں کرے گا یہ مسکان سے۔ یوسف انہیں دیکھتا رہا کئی لمحے، پھر وہ دھیمے قدموں سے چل کے ان کے سامنے آیا۔ عبداللہ جہانداد نے چہرہ اٹھایا۔ وہ وحشی بن گئے ہیں بابا؟ کیا؟ انہوں نے میرے سامنے اسے مارا اور ان کا ہاتھ تک نہ کانپا، ان کے قدم تک نہ ڈگمگائے، ان کی آواز تک نہ کانپی۔ آپ نے انہیں وحشی بنا دیا ہے، وہ زخمی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اذیت تھی جس دن آپ نے انہیں کہا کہ مار دو ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ کاش آپ اس دن ان سے کہتے کہ معاف کرنا سیکھو، بچا لیے جاؤ گے، تو آج وہ یہ سب نہ کرتے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو، میرے بھائی کو وحشی بنا دیا ہے۔ رنج، دکھ، تکلیف، کرب ہر جذبے سے کہتے وہ پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے بیٹھے عبداللہ جہانداد کے چہرے پر کسی نے سفید پینٹ پھینک دیا تھا۔ ان سے دور سیڑھیاں چڑھتے اوپر آؤ، پھر کوریڈور میں آخری سرے پہ بنے کمرے کا بند دروازہ کھولو تو اندر کا منظر واضح ہوا۔ آئینے کے سامنے کھڑا بدر، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتے وہ سیدھا ہوا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، بے تحاشا کانپ رہے تھے۔ پھر وہ ڈگمگاتے قدموں سے واش روم کی طرف بڑھا۔ اندر جا کر شاور کھولا۔ شاور کے نیچے جا کے اس نے آنکھیں بند کیں۔ قتل چھوٹی شے نہیں تھی، وہ گلٹی نہیں تھا، یہ قتل کے بعد کی کیفیت تھی۔ وہ گلٹی نہیں تھا، وہ صرف ایک جان لینے کے بعد کی کیفیت تھی۔ کتنی ہی دیر وہ پانی کے نیچے ٹھہرا رہا، پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکلا تو اس کا لباس تبدیل شدہ تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پہ ڈھیلی سی سیاہ ٹی شرٹ۔ اس نے کمرے کا ہیٹر آن کیا، دروازہ بند کیا، بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز کو کھولا اور کانپتے ہاتھوں سے دوائی نکالی۔ 2-3 گولیاں بنا پانی کے نگل لیں اور دھڑام سے بیڈ پہ گرا۔ اسے سونا تھا، ڈھیر سارا سونا تھا۔ پھر جب وہ اٹھے گا تو وہ ٹھیک ہوگا، سب ٹھیک ہوگا۔ کسی کے لیے سب خراب کر کے وہ اپنا سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ شیر دل، آدھے بیر ہی صحیح لیکن میرے حوالے کر دو، دوپٹہ سینے پہ پھیلائے وہ غصے سے شیر دل سے کہہ رہی تھی، جس نے اپنی جیبیں بیر سے بھر رکھی تھی۔ محنت کر کے میں توڑوں بیر، میں توڑوں آدھے، لے تم جاؤ۔ حلوہ ہے؟ وہ چمک کے بولا۔ بیر لگائی کس نے تھی؟ مت بھولو وہ میری ہے۔ اسے غصہ آیا۔ بھری بھری جیبیں دیکھ کے دل الگ کھول رہا تھا۔ جب تم شہر جاؤ گی تو میں اس بیر کا خیال رکھوں گا خولا۔ لگائی تم نے ہے لیکن اب وہ میری ہے۔ میری اولاد کو ہاتھ بھی مت لگانا، ذرا آنے دو۔ میٹرک کے بعد تمہیں بھی شہر، کسی گاڑی کے نیچے پھینک دوں گی تمہیں۔ اسے مزید غصہ آیا۔
اور یہ تبھی تھا جب باہر کوئی شور سنائی دیا، یوں جیسے بہت سی آوازیں ہوں، رونے کی، چیخنے کی، عجیب منحوسیت پھیلاتی آوازیں۔ خولہ کے ابرو سکڑے۔ نیچے کی طرف جاتی سیڑھیوں پر پہنچتے اس نے نیچے دیکھنا چاہا، شیر دل اس سے پہلے جا چکا تھا۔ وہ کچھ غصے سے نیچے اترنے لگی۔ چھت سے نیچے تک 10 سیڑھیاں جاتی تھیں، پہلی سیڑھی، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں سیڑھی پر وہ رک گئی۔ کھلے دروازے سے چارپائی اندر لائی جا رہی تھی۔ 4 مردوں نے 4 کونے تھام رکھے تھے، یوں جیسے جنازہ لاتے ہیں، یوں جیسے کسی کا جنازہ لایا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا اب وہ مزید قدم اٹھائے گی تو کسی قبر میں جا گرے گی۔ ارد گرد کا شور یکدم غائب ہو گیا، کوئی آواز نہیں، کوئی بین نہیں۔ وہ سیڑھی پہ کھڑی رہ گئی، پھر اس نے پلک جھپکی۔ چارپائی کو اٹھانے والوں میں کعب بھی تھا، باقیوں کو وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کی نظر نیچے گئی۔ نین تارا کا مردہ سفید چہرہ، وہ زندہ تھی۔ پھر دادی پر، وہ دل پہ ہاتھ رکھے نیچے گر رہی تھی، وہ بھی زندہ تھی۔ پھر اس کی نظر چچا پر گئی، حواس باختہ سے کعب سے کچھ پوچھتے۔ چچا بھی زندہ تھے۔ اس نے چچی کو دیکھا، چیخ کر روتی ہوئی، چچی زندہ تھیں۔ اس کی نظر پہلی سیڑھی پہ کھڑے شیر دل پہ گئی، شیر دل بھی زندہ تھا۔ ان کے گھر میں پھر کس کا جنازہ آ سکتا تھا؟ ان کے گھر میں کون مر سکتا تھا؟ خولہ کا قدم اگلی سیڑھی پر گیا، وہ پاتال میں گری۔ پھر اس نے دوسرا قدم اٹھایا، زمین کے نیچے۔ تیسرا، وہ آسمان سے مٹی میں اتاری گئی۔ چوتھا، زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھینچ لی گئی۔ پانچواں، وہ قبر میں اتار دی گئی۔ کوئی عورت اس تک آئی اور اسے لپٹایا۔ خولہ نے انہیں پیچھے کیا، وہ صرف اس چارپائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا؟ خولہ، کسی نے بلایا۔ اس کی سماعت مر گئی، قدم چارپائی کے سامنے آ رکے، نظر کعب پر گئی۔ کون ہے؟ کعب نے سرخ آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ خولہ کا کانپتا ہاتھ چادر کی طرف گیا۔ مت دیکھو خولہ۔ اس نے کعب کے بازوؤں کو پیچھے کیا۔ ساکت نگاہیں، اور ساکت نگاہوں کے سامنے پھیلتا اندھیرا۔ اس نے ہاتھ سفید چادر کی طرف بڑھایا۔ اس کا ہاتھ، وہ ہاتھ، بے تحاشا کانپتا ہاتھ۔ اس کا دل، وہ دل، بے تحاشا کانپتا دل۔ خولہ نے چادر ہٹا دی۔ اگر یہ موت تھی تو اس پر وارد ہوئی، یہ روح کھینچنا تھا تو اس کی روح فنا ہوئی، اگر یہ قیامت تھی تو برپا ہوئی۔ وہ وہیں گری، چارپائی کے پاس۔ ساکت مردہ ذہن سے سب مٹ گیا، کان سماعت کھو بیٹھے۔ کتنی ہی دیر وہ اس چہرے کو دیکھتی رہی۔ تھوڑے تھوڑے سے ذرات اس کے چہرے پہ لگے تھے، بالوں پہ مٹی تھی، ناک کنارے ہلکا سا خون۔ کوئی بالکل اس کے ساتھ بیٹھا، پنجوں کے بل۔ خولہ، اٹھ جاؤ۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی لیکن سماعت گم ہو گئی۔ اس کے ہاتھ رجب کے چہرے کی طرف بڑھے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے رجب کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ بھائی، لبوں سے دھیرے سے نکلا۔ کسی نے پیچھے سے اسے تھامنا چاہا، وہ ہلی تک نہیں۔ بھائی، بہت پیار سے دھیرے سے پکارا، آنکھیں دھندلی ہو گئیں۔ خولہ، کوئی اب بھی پکار رہا تھا۔ خولہ نے ایک ہاتھ رجب کے بالوں پہ پھیرا۔ بھائی، اٹھ جائیں۔ اس نے پلک جھپکی، کئی آنسو گرے۔ اٹھیں پلیز، میں بلا رہی ہوں۔ وہ اس کے چہرے سے مٹی صاف کرتی، اس کے بالوں سے ذرات نکالتی، پھر ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرتی۔ پیچھے کون رو رہا تھا اسے یاد نہیں، کون چیخ رہا تھا معلوم نہیں۔ وہ اپنے بھائی کے سامنے بیٹھی تھی۔ سنیں، خولہ بلا رہی ہے۔ اس نے رجب کے گال پہ ہاتھ رکھا۔ خولہ، کوئی پاس سے بولا۔ میں، اس کا دماغ خالی ہو گیا، وہ کیا کہنے جا رہی تھی، زبان خاموش ہو گئی۔ خولہ، کوئی مرد ساتھ بیٹھا۔ خولہ نے رخ موڑ کے اسے دیکھا، سرخ آنکھوں والا مرد۔ کیا وہ اسے جانتی تھی؟ وہ مر گیا ہے۔ کون مرا تھا؟ خولہ، بلال کا۔ کون مرا تھا؟ اس نے پلک جھپکی۔ کعب، یہ تمہارا بھائی مر چکا ہے خولہ۔ خولہ، بلال کی دنیا وہیں تھم گئی۔ اسے نہیں یاد آگے کیا ہوا۔ کوئی اسے اٹھا رہا تھا، کوئی اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ ساکت آنکھوں سے اس جنازے کو دیکھ رہی تھی۔ مسجد میں کوئی اعلان ہو رہا تھا، رجب بلال، ولد بلال اعظم کا جنازہ۔ وہ دیوار سے لگ کے بیٹھی تھی۔ کوئی عورت آ کر اس سے ملی۔ اس کا جنازہ جا رہا ہے خولہ۔
آخری مرتبہ دیکھ لو۔ پھر کسی نے اسے اٹھایا۔ وہ بے دم سی اٹھی۔ شور میں، ہجوم میں کوئی اسے اس مرد کے سامنے لایا۔ آخری نظر، ایک آخری نظر اس نے اس چہرے پہ ڈالی اور اس کے حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ اگلا منظر گھر کا تھا۔ ڈھیروں عورتیں وظیفے پڑھتی روتی ہوئیں۔ وہ ساکت بیٹھی رہی۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ اسے چیخنا بھی چاہیے، اسے اس عورت کی طرح دھاڑیں مارنی چاہیے جو کبھی بے ہوش ہو جاتی، کبھی چیخنے لگ جاتی۔ اسے اس عورت کی طرح بیان کرنا چاہیے جو نیم پاگل سی لگتی تھی، یا اسے اس لڑکی کی طرح مسلسل آنسو بہانے چاہیے جو اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اگلا منظر کمرے کا تھا۔ کوئی اسے کھانا کھلا رہا تھا، وہ رو رہی تھی۔ کوئی اس سے کچھ کہہ رہا تھا، وہ مسلسل بھائی کو پکار رہی تھی۔ اگلا منظر صحن کا تھا۔ سبز وردی والے مرد کسی کو ہتھ کھڑی لگا رہے تھے۔ میں نے اسے نہیں مارا، وہ چیخا۔ رجب بلال نے آخری کال تمہیں کی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مجھے نہیں معلوم کیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مجھے نہیں معلوم کیا۔ خولہ کی سماعت واپس آئی۔ تم دونوں کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ غلط فہمی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ خولہ کی نظر واپس لوٹی۔ تم نے اس کی گردن پکڑی تھی، وہیں سے جہاں اس کی گردن پر نشان ہے۔ میں نے اسے نہیں مارا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے مرد کو پہچان گئی۔ آخری بار اس کے پاس تم تھے۔ ذوالفقار نے خود دیکھا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ خود کو بچانا چاہتا ہے۔ کس چیز سے؟ میں نہیں بتا سکتا، لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ چیختا رہا۔ پھر خولہ نے دیکھا، وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ میں نے اسے نہیں مارا خولہ۔ خولہ نے پلک جھپکی، آنسو نیچے گرے۔ میں اس کا قاتل نہیں ہوں۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ کوئی روتی ہوئی عورت اس مرد کے ساتھ آ رکی۔ میرے بیٹے نے رجب کو نہیں مارا خولہ، اس کا یقین کرو۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولی۔ ذہن، دل، سماعت، ہر شے مردہ ہو گئی۔ پھر اس نے دیکھا کوئی مرد اس لڑکے کو لے جانے لگا۔ کوئی عورت روتی ہوئی اس کے پیچھے گئی۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ وہ کہیں بھی بیٹھی رہتی تھی۔ پھر کوئی اسے اٹھاتا اور کمرے میں لے جاتا۔ وہ کمرے میں پڑی رہتی۔ کوئی آتا اور اسے باہر لے جاتا۔ کوئی کہتا لباس تبدیل کر لو، وہ کر لیتی۔ کوئی کہتا کھانا کھا لو، وہ کھا لیتی۔ کوئی لڑکا ڈھیروں بیر توڑ کر اس کے سامنے رکھتا۔ پکے پکے توڑے ہیں۔ وہ چپ چاپ بیروں کو تکتی رہ جاتی۔ گاؤں والوں کو لگا خولہ پاگل ہو گئی ہے۔ وہ واقعی پاگل ہو گئی تھی۔ اس کا صرف بھائی نہیں مرا تھا، اس کی تو ماں، باپ، بھائی، دوست سب مر گیا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اسے آواز سنائی تھی، خولہ؟ کوئی بہت پیار سے پکار رہا تھا۔ خولہ نے بھاری آنکھیں کھولیں، پھر پلکیں گرائیں، دوبارہ انہیں کھولا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ کھلے دروازے سے روشنی اندر آتی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی پڑی رہی، پھر دھیرے سے اٹھی۔ دوپٹہ اٹھانا یاد نہیں رہا۔ کمرے میں نین تارا سو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے باہر کی طرف بڑھی۔ کمروں کے ساتھ آخری کونے میں سیڑھیاں تھیں جو چھت تک جاتی تھیں۔ وہاں کوئی بیٹھا تھا۔ خولہ کے قدم وہیں رک گئے۔ سفید شلوار قمیص میں وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ خولہ، بھائی، وہ بڑبڑائی۔ قدم آہستہ سے اس کی طرف بڑھے۔ بے یقینی سے اس کے ارد گرد کا ہر منظر غائب ہو گیا۔ وہ صرف وہ دونوں باقی رہ گئے۔ تم ٹھیک ہو خولہ؟ آپ کہاں چلے گئے ہیں بھائی؟ وہ بڑبڑائی۔ کیا یہ خواب تھا؟ رجب مسکرایا۔ امی ابو کے پاس؟ کیوں؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہتی تھی لیکن ہاتھ جم گئے۔ تم مجھے بتاؤ خولہ، تم ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ خولہ کے چہرے پہ آنسو پھسلے۔ میں ٹھیک نہیں ہوں بھائی، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے رونا آتا ہے، مجھے وحشت ہوتی ہے۔ تم مجھے بھول گئی خولہ؟ وہ اب بھی نرم تھا۔ آپ کیوں چلے گئے؟ کیوں؟ اس کی آواز بلند نہیں ہوتی تھی، وہ بس رو رہی تھی۔ تم مجھے بھول گئی خولہ؟ مجھے لیتے جاتے، مجھے کیوں چھوڑ گئے؟ وہ روتی رہی۔ تم مجھے بھول گئی خولہ؟ اللہ، میرا دل پھٹتا ہے بھائی، آپ کیوں چلے گئے؟ وہ سفید لباس والا مرد اسے دیکھتا رہا، پھر وہ دھیرے سے اٹھا۔ تم مجھے بھول گئی خولہ، میرے سبق بھول گئی۔ وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔
خالہ نے آگے بڑھنا چاہا، قدم جم گئے۔ بھائی تم میرے سبق بھول گئیں خالہ۔ وہ مرد دور ہو رہا تھا۔ مت جائیں، مجھے مت چھوڑیں، تم مجھے بھول گئیں خالہ۔ حیولہ چھت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ جمی رہی۔ بھائی۔ اس کی آنکھ جھٹ سے کھل گئی۔ سردی میں پورا جسم پسینے سے تر تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھی رہی، پھر یکدم نیچے پاؤں رکھتے باہر گئی۔ سیڑھیاں ویران تھیں۔ بھائی، وہ پہلی بار چیخی تھی، زور سے۔ بھائی۔ نیچے گرتے وہ زور زور سے چیخیں مارنے لگی۔ کمرے میں سوتی نین تارا گھبرا کے باہر نکلی۔ چچی، چچا، دادی، شیر دل، لمحے میں پورا گھر باہر تھا۔ صحن میں چیختی خالہ، دوپٹہ ندارت۔ نین تارا جھٹ آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگایا۔ وہ مر گیا، میرا بھائی مر گیا، وہ مر گیا۔ پورے ایک ماہ بعد خالہ بلال کے حواس سلامت تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ جو آنسو اندر تھے، جو وحشت اندر تھی، وہ سب باہر نکلنے لگی۔ کیوں مارا اسے؟ کیا بگاڑا تھا اس نے کسی کا؟ اس کی سسکی نکلنے لگی، سانس بند ہونے لگا، آنسو پوری رفتار سے بہنے لگے۔ وہاں کھڑا ہر نفوس رو رہا تھا۔ ہر کسی کو غم تھا، لیکن خالہ کا غم ہر ایک سے بڑا تھا۔ میں معاف نہیں کروں گی، واللہ معاف نہیں کروں گی، میں معاف نہیں کروں گی۔ وہ پہلا دن تھا جب وہ اس طرح روئی تھی، وہ آخری دن تھا جب وہ اس طرح روئی تھی۔ اس دن کے بعد خالہ بلال نے ہر وہ سبق یاد کر لیا جو انتقام کا تھا۔ اس نے رجب بلال کے بہادری کے سبق یاد رکھے، باقی ہر سبق بھلا دیا۔ اسے پڑھنا نہیں تھا، وہ شہر نہیں جانا چاہتی تھی، اسے بس انتقام یا انصاف چاہیے تھا۔ وہ باغی ہو گئی، نہ کسی کا لحاظ یاد رہا، نہ کوئی مروت، کوئی مرے یا جیے اس سے پرواہ نہیں۔ خالہ بلال کو صرف اپنے بھائی کے قاتل کی موت چاہیے تھی۔ موجودہ دن کمرے میں اترا سناٹا ویسا ہی تھا۔ بدر کی وحشت زدہ آنکھیں، حریرہ کا ششدر چہرہ، یوسف کی جھکی نظریں، سب ویسا ہی تھا۔ وہ اعتراف جو وہ چند لمحے پہلے کر چکا تھا، وہ اعتراف جو چند لمحے پہلے کمرے میں گونجا تھا، وہ وہیں رہ گیا۔ وہ رجب، وہ لڑکا، مجھے لگا اس کا قصہ ختم، لیکن یہ لڑکا مر کے بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ وہ اب بھی طیش میں تھا، حریرہ اب بھی ششدر تھا۔ یوسف کے گلے میں گلٹی ابھری۔ بھائی، میری بات سنو یوسف۔ وہ جھٹکے سے یوسف تک پہنچا اور ایک بار پھر اس کا گریبان دبوچا۔ اگر خالہ کو یہ بات پتہ چلی، باخدا اسی گھر میں تمہاری قبر بناؤں گا میں۔ یوسف کا دل زخمی ہوا، بہت زور سے ہوا۔ وہ جان گئی تو؟ میں نے کہا اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ گرایا، آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں۔ اس ایک عورت کو، یوسف، اس ایک عورت کو اگر پتہ بھی چلا کہ اس کے بھائی کا قاتل بدر ہے، تو میں ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ میں اپنے بھائی کا قاتل بھی ہو سکتا ہوں۔ جھٹکے سے یوسف کو پیچھے چھوڑتے وہ دور ہوا، پھر رک کر سانس لی، کئی سانسیں۔ وہ چل کر میز تک گیا، پھر وہاں رکھا سگار اٹھاتے لبوں سے لگایا۔ حریرہ اب بھی ششدر تھا۔ یوسف اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے خون صاف کر رہا تھا۔ آپ نے قتل کیا؟ بلاخر حریرہ کچھ بولنے کے قابل ہوا۔ سگار ہونٹوں سے لگاتے بدر نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ کیا تم صدمے میں ہو؟ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ وہ سگار پیروں تلے مسلتا کمرے میں یہاں وہاں ٹہلنے لگا، غصے کو قابو کرنے کی کوشش۔ وہ تمہاری کہانی کا سفید گھوڑے والا شہزادہ نہیں ہے۔ کسی زمانے میں خاقان کا کہا گیا جملہ کانوں میں گونجا۔ حریرہ نے رک کر سر جھٹکا، پھر یوسف کو دیکھا۔ تم شروع سے جانتے تھے یہی کہ بھائی قاتل ہیں؟ بدر یوں کھڑا رہا جیسے فرق تک نہ پڑا ہو۔ یہ کہ بھائی خالہ کے بھائی کے قاتل ہیں، اب فرق پڑا تھا۔ نظر گھما کے حریرہ کو گھورا۔ وہ یوسف کو دیکھ رہا تھا، دوسری ملاقات سے جانتا تھا۔ وہ دھیمے سے بولا، اور تم نے انہیں دھوکہ دیا؟ جانے اسے افسوس ہوا تھا یا نہیں، لیکن یوسف نے خواہش کی کہ کاش حریرہ یہاں سے غائب ہو جائے۔
میں نے دھوکہ نہیں دیا، میں نے صرف بات چھپائی۔ محبت نے عقل چھین لی تھی یوسف صاحب سے۔ ان دونوں کو دیکھتا بدر زہر خون سا بولا، پھر سگار اٹھانے کو جھکا لیکن ڈبہ خالی ہو چکا تھا۔ وہ جھنجھلایا۔ اگر خولا کو یہ بات… اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بدر کی نظر اس پر گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ ٹھیک ہے، خولا کو پتہ نہیں چلے گا، کم از کم میں نہیں بتاؤں گا۔ میرے خیال سے مجھے سونا چاہیے اب۔ اسے یہ سب ہضم کرنا تھا، کم از کم آج کی رات وہ سو نہیں سکتا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹنے لگا جب بدر کی آواز سنائی دی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے حریرہ، جیسے یوسف پر تھا۔ حریرہ کے گلے میں گلٹی ابھری۔ اس نے بنا مڑے سر کو خم دیا، پھر آگے بڑھ گیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر یوسف مڑا اور بدر تک آیا۔ میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا بھائی، میں نے تم پہ بھروسہ کیا تھا یوسف۔ وہ پلٹا۔ اب آنکھیں سرخ نہیں تھیں، ان میں کچھ تھا، کچھ کھونے کا خوف، کچھ کھونے کی اذیت، تھوڑا سا درد۔ اگر تم مجھے بتا دیتے کہ وہ لڑکی کون ہے تو میں پیش قدمی روک دیتا۔ میری دلچسپی محبت نہ بنتی، محبت عشق نہ بنتی۔ اب میں کیا کروں گا یوسف؟ اگر وہ جان گئی کہ اس کے بھائی کو میں نے مارا تھا تو… وہ یکدم شکست کھوردہ نظر آنے لگا، ٹوٹا بکھرا سا۔ یوسف کو افسوس ہوا، بہت دیر سے ہوا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا بھائی، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے پچھلے 1 گھنٹے میں کئی بار سوچا کہ دل کو اس سے دستبردار کر دوں، لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا یوسف، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اس کے لیے میں اب کچھ بھی کر سکتا ہوں، بس وہ مل جائے۔ اس نے تھک کر سر صوفے سے لگایا۔ محبت، اسے پتہ نہیں چلے گا بھائی۔ جاؤ یہاں سے، مجھے آج رات اپنے ایک گناہ پہ پہلی بار افسوس کرنا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر گیا۔ یوسف کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، آنکھیں بند کیے، سر صوفے کی پشت پر ٹکائے، ایک ٹانگ گھٹنے پہ رکھے، بکھرے بال ماتھے پر تھے۔ وہ کسی مجسمہ ساز کا اداس مجسمہ لگتا تھا۔ یوسف پلٹ گیا، دھیمے شکستہ قدموں سے چلتے وہ کمرے تک آیا۔ دروازہ بند کرتے پلٹا تو نظر نین تارا پر گئی۔ وہ بیڈ پہ سو رہی تھی، شاید وہ تھک گئی تھی۔ یوسف اس پر دوسری نظر ڈالے بنا بالکنی کی طرف گیا، ہاتھ ریلنگ پر رکھے، سر جھکایا۔ آج کی رات بدر عبداللہ کے ایک گناہ کے نام۔ صبح کی روشنی سرخ حویلی کی دیواروں پہ پھیلی تو کمرے میں واش روم سے نکلتی نین تارا نے یوسف کو دیکھا۔ وہ ابھی نیند سے بیدار ہوا تھا اور غائب دماغی سے نیچے گھور رہا تھا۔ آپ رات کب آئے؟ سوال پر وہ یکدم چونکا، نظر سرخ لمبی قمیص اور دوپٹے والی نین تارا پر گئی۔ گیلے بال چہرے پر چپکے تھے۔ وہ اسے دیکھتا، گہرا سانس لیتا سیدھا ہوا۔ تھوڑی دیر تک آ گیا تھا، آپ سو چکی تھیں۔ سوری، میں تھک گئی تھی، وہ شرمندگی سے بولی تو یوسف ہلکا سا مسکرایا۔ آنکھوں میں کوئی مسکراہٹ سی ابھری۔ پیاری لگ رہی ہیں۔ نین تارا کا چہرہ یکدم ہونک سا ہوا۔ یوسف ہنس دیا۔ رات کی ساری کلفت دور ہونے لگی۔ احساس شرمندگی دور جا سویا۔ آپ کو تعریف اچھی نہیں لگی؟ وہ قدم قدم چلتے نین تارا کے سامنے آ رکا تو وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ نہیں، یعنی اچھی لگی؟ نہیں، وہ بخلائی۔ اچھی بھی نہیں لگی، بری بھی نہیں لگی، اچھے اور برے کے بیچ تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے چہرہ ہلکا سا جھکایا۔ نین تارا کی پلکیں لرز اٹھیں۔ مجھے تنگ مت کریں یوسف۔ وہ نام لیتی ہے اور جان ڈال دیتی ہے۔ وہ گہرا سانس لیتے سیدھا ہوا، پھر کمرے میں لگی وال کلاک پر ٹائم دیکھا۔ میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، ناشتے کے لیے نیچے چلتے ہیں۔ وہ سر ہلا گئی۔ بال سکھانے اور ہلکا سا میک اپ کرنے تک یوسف باہر آ گیا۔ سفید رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس، گیلے بالوں پر تولیہ پھیرتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکا تو نین تارا پیچھے ہو گئی۔ اس نے بالوں میں برش پھیرا، پرفیوم چھڑکا اور پلٹ کے اسے دیکھا۔ چلیں؟ وہ 10 منٹ کا کہہ کر 10 منٹ میں تیار تھا۔ نین تارا نے سر ہلا دیا۔ نیچے ڈائننگ ہال میں سبھی تھے، خاقان، حسینہ، حریرہ، مسکان، سوائے بدر کے۔ یوسف اس کے لیے کرسی کھینچ کے خود بیٹھ گیا تو سب سے پہلی آواز اسے حسینہ کی سنائی دی۔
چہرے پر کیا ہوا ہے تمہارے؟ نین تارا نے بے ساختہ یوسف کو دیکھا جو اس سوال پہ گڑبڑایا تھا۔ ہاتھ نامحسوس انداز میں چہرے پر گیا۔ حریرہ نے رک کر اس کے گال کو دیکھا۔ اسی لمحے سیڑھیوں پر سے بدر آتا دکھائی دیا، سرمئی شلوار قمیض پہنے، بازو کوہنیوں تک موڑے، سرخ آنکھیں رت جگہ کا پتہ دیتی تھیں۔ وہ موبائل پر کچھ دیکھتے ٹیبل تک آیا، سربراہی کرسی کھینچتے سرسری سی نگاہ سب پہ ڈالی۔ ناشتہ شروع کریں؟ گویا وہ سب اسی کے انتظار میں تھے۔ اس کے آنے پر سب نے ناشتہ شروع کر دیا سوائے مسکان اور نین تارا کے۔ نین تارا کو اپنے گھر سے آنے والے ناشتے کا انتظار تھا اور مسکان اب بھی یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے بتایا نہیں چوٹ کیسے لگی؟ بدر کی نظر یوسف پر گئی۔ اسی لمحے اس نے بھی بدر کو دیکھا۔ ویسے ہی میں نے مارا ہے۔ وہ جوس کا گھونٹ بھرتے اس قدر آرام سے بولا تھا کہ پل بھر کو سب چپ ہو گئے۔ کیوں؟ سوال مسکان کی طرف سے آیا تھا، لہجے میں ناگواری تھی۔ ناگوار تو نین تارا کو بھی لگا تھا، لیکن وہ مسکان کی طرح بدر سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ بدر نے سکون سے گلاس خالی کیا، پھر نیپکن سے ہونٹ تپتپائے اور مسکان کو دیکھا۔ اس نے مجھ سے ایک بات چھپائی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے غصے میں اس کے گال پہ مٹھی مار دی۔ مزید کچھ پوچھنا ہے؟ ایسے کیسے آپ؟ اٹس اوکے مسکان، وہ بھائی ہیں میرے۔ وہ مزید کچھ کہتی جب یوسف نے اس کی بات کاٹ کر گویا معاملہ رفع دفع کر دیا۔ بدر نے میز پر سے موبائل اٹھاتے نین تارا کو دیکھا جو یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارے گھر والے ناشتہ لے کے آئیں گے نین تارا؟ نہ بھابھی نہ آپ۔ کون سے تکلفات؟ نین تارا نے سر کو اسبات میں ہلایا۔ انہیں کال ملاؤ اور منع کر دو، وہ سیدھا رات کو ولیمے میں آئیں گے۔ وہ سوال نہیں پوچھ رہا تھا، حکم دے رہا تھا۔ سو نین تارا نے سر ہلا دیا۔ اسے برا لگا تھا، لیکن بدر کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا منظور نہیں تھا، اور یوسف کو جیسے فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ ان کو وہیں چھوڑ کر بدر اب صحن سے ہوتا گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اسے فی الحال، کم از کم فی الحال، خولہ کا سامنا نہیں کرنا تھا۔ رات تک وہ خود کو نارمل کر لیتا۔ حویلی کا لان اس قدر بڑا تھا کہ ولیمے کا فنکشن آرام سے وہاں کیا جا سکتا تھا۔ سو اب بھی کسی ہوٹل میں ولیمہ رکھنے کی بجائے حویلی میں ہی فنکشن رکھ دیا گیا تھا۔ اسٹیج پہ بیٹھی نین تارا نے پیچ کلر کی کامدار میکسی پہن رکھی تھی، دوپٹہ سر پہ تھا۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ اور مہنگی نفیس جیولری میں وہ پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی خولہ نے سفید رنگ کی لمبی قمیض پہن رکھی تھی، نیچے چوڑی دار پاجامہ تھا، دوپٹہ سر پہ تھا، چہرے پہ ہلکا سا میک اپ تھا اور وہ ستائش سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ حویلی خوبصورت ہے تمہاری؟ میری نہیں ہے، تمہارے شوہر کی ہے۔ نین تارا کی نظر یوسف پہ گئی۔ وہ کسی مہمان کے ساتھ ٹھہرا تھا، نیوی بلو 3 پیس سوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے جمائے وہ کسی بات پہ ہنس رہا تھا۔ وہ کچھ رک کر اسے دیکھتی رہی۔ لگا دو نظر، لگا دو شوہر کو اپنے۔ نین تارا کی نظر سٹپٹا کے واپس آئی، پھر خواہ مخواہ اپنا دوپٹہ درست کیا۔ بدر عبداللہ کہاں ہے؟ وہ سکون سے بیٹھی اسی سکون سے پوچھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی۔ نین تارا کو خواہ مخواہ گھبراہٹ ہونے لگی۔ خولہ نے افسوس سے سر ہلاتے پورے صحن میں طائرانہ نگاہ دوڑائی۔ وہ شخص جس کا سب کو انتظار تھا وہ کہاں تھا؟ وہ کمرے میں تھا، سیاہ پینٹ پہ سفید شرٹ پہن رکھی تھی، کف لنکس لگاتے وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا، پھر پیچھے پڑا کوٹ اٹھاتے پہنا اور بنا دوسری نظر خود پہ ڈالے باہر بڑھ گیا۔ چہرہ سپاٹ لگتا تھا۔ سیڑھیاں، پھر سیڑھیوں سے لاؤنج، صحن میں آتے کئی لوگ اس کی طرف بڑھے۔ یوسف کہیں پس منظر میں چلا گیا۔ محفل کا مرکز بدر عبداللہ بن گیا۔ اس کے ارد گرد کوئی خاص نہیں رہتا تھا، اور اس نے صحن میں داخل ہوتے سب سے پہلے اسٹیج پہ دیکھا تھا۔ وہ سفید لباس والی لڑکی وہیں بیٹھی تھی، کسی بات پہ ہنستے ہوئے وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ بدر نے نگاہ موڑ لی۔ کیا وہ اب کبھی خولہ سے نگاہ ملا پائے گا؟ مہمانوں سے ملتے، کئی مرتبہ پانی پیتے، بنا خولہ پہ دوسری نظر ڈالے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کے اس نے کوٹ اتار کے نیچے پھینکا، ریلنگ کے سامنے جا کے ہاتھ وہاں رکھے اور گہرے سانس لیتے نیچے دیکھا۔ پورے لان میں ایک نگاہ، وہ وہاں نہیں تھی۔ بدر آہستہ سے نیچے بیٹھا، ہاتھ گردن پہ رکھے گہرا سانس لیا، ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ وہ گلٹی نہیں تھا، اسے رجب کو مارنے کا افسوس نہیں تھا،
اسے 100 بار موقع ملے وہ یہی کرے گا۔ وہ 100 بار اس کے سامنے آیا وہ اسے مار دے گا۔ اسے بس خولا کا سامنا کرنے میں دقت ہو رہی تھی، لیکن اب نہیں۔ اس عورت سے دستبرداری ممکن نہیں تھی۔ اب تو نہیں، اب تو ہرگز نہیں۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، وہ بے تاثر تھیں۔ پھر وہ ایک گہری طویل گہری سانس لیتے اٹھا، چہرہ بے تاثر ہوا۔ کمرے میں آتے اس نے شرٹ کا اوپری بٹن کھولا، پھر جھک کر پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور خود پر چھڑکی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل تک جاتے وہاں سے سگار اٹھایا، پھر دروازے تک جاتے اسے کھولا۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ نیچے جانے کی بجائے بائیں طرف مڑ گیا۔ حویلی کی اونچی دیواریں آج لائٹنگ سے سجی ہوئی تھیں۔ اسے اس وقت سگار کی طلب ہو رہی تھی اور حویلی میں مہمانوں کی موجودگی میں یہ بد اخلاقی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ سو بائیں طرف سے مڑ کر وہ کوریڈور میں مڑا تو نظر سامنے گئی۔ وہ ریلنگ کے سامنے ٹھہری تھی۔ چوبارے میں لباس سفید رنگ کا تھا، لمبی قمیض اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا، دوپٹہ سر پہ تھا اور اس کے لمبے بال نیچے سے نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ ٹھہری تھی، مسکرا کے کچھ کہتی ہوئی۔ لڑکی کا چہرہ سرخ پڑا، پھر وہ تن فن کرتی وہاں سے ہٹی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر قدم خود بخود خولا کی طرف بڑھ گئے۔ وہ سامنے ہو اور بدر عبداللہ اسے نظر انداز کر دے، یہ ممکن نہیں تھا۔ صحن میں بیٹھ کے دیکھو گی تو منظر زیادہ خوبصورت لگے گا۔ خولا نے بنا چونکے رخ موڑا اور بدر عبداللہ کو افسوس ہوا وہ یہاں کیوں رک گیا تھا۔ نظر بے اختیار ہو گئی، نظر بے اختیار ہوگی اور لازمن ہوگی۔ وہ جانتا تھا اب اگلے کئی لمحے وہ اس چہرے پر سے نظر نہیں ہٹا پائے گا۔ میری نظر کی خوبصورتی ہے کہ یہ منظر مجھے یہاں سے بھی خوبصورت لگ رہا ہے۔ سینے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑی شہزادی نے گردن اونچی کر رکھی تھی۔ سامنے کھڑے سلطان نے اس کی نظر کی مزید خوبصورتی کی دعا کی۔ اپنے ان خوبصورت نظروں کو کسی اور جگہ لگا دو تاکہ جس پہ نظر جمے وہ خود کو خوش قسمت سمجھ سکے۔ باتیں اچھی کر لیتے ہیں آپ، باخدا تم ہو تو باتیں بھی خوبصورت کر رہا ہوں۔ خولا نے رخ موڑ لیا، یوسف کے ساتھ بیٹھی نین تارا پر نظر گئی۔ بدر عبداللہ کو ان نظروں کا پھیرنا برا لگا۔ یاسمین کیا کہہ رہی تھی تم سے؟ کہہ رہی تھی کہ بدر عبداللہ سے دور رہو، وہ سلطان مزاد شخص ہے۔ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ تمہارا سلطان مزاد شخص مجھے ملکہ کہہ کے مخاطب کرتا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے رخ موڑ کر سلطان کو دیکھا۔ وہ دیکھے اس منظر کے لیے وہ اپنا ملک سلطان کی بیٹی کے سامنے پیش کر دیتا۔ کیا میں نے غلط کہا؟ ملکہ حکم کریں، میں ساری دنیا کے سامنے اعلان کروا دیتا ہوں۔ سلطان کی بیٹی ہنس دی۔ بادشاہ مزاج نے سوچا اس ہنسی کا صدقہ فقط اس کی سلطنت تھی۔ مجھے آپ کے حوالے سے دنیا میں بدنام نہیں ہونا۔ میں اس دنیا کو رد کرتا ہوں جو تمہیں بدنام کرنے کا سوچے۔ اس دنیا میں آپ کی سلطنت ہے، سنا ہے بادشاہوں کو اپنی سلطنت بڑی عزیز ہوتی ہے۔ مجھے سلطنت سے زیادہ کچھ اور عزیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ سیاہ آنکھوں نے سرمئی آنکھوں کو دیکھا۔ کچھ عرصہ قبل میں خود کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، پھر تم مجھے ملی اور تم مجھے میرے جتنی عزیز ہو گئیں۔ خولا بلال کو چاہیے کہ چہرہ سرخ کرنے سے پہلے رخ موڑ لیا کرے۔ بدر عبداللہ کی محبت عشق کا درجہ طے کر جاتی تھی۔ گفتگو میں کمال حاصل ہے، منظر کا کمال زیادہ ہے۔ سلطان نظروں پہ قابو رکھیں، ملکہ کی تلوار سر قلم کر دے گی۔ آپ کا تابع دار ملکہ۔ سلطان نے سر کو خم دیا۔ ان نظروں پہ قابو نہ رکھنا پڑے، اس کے لیے میں آپ کی شرط جاننے کا منتظر ہوں۔ خولا بلال کی مسکراہٹ تھمی، آنکھیں ایک بار پھر رخ موڑ گئیں۔ بدر عبداللہ نے سوال دوبارہ دہرانا چاہا، وہ نظریں اس پہ جمی رہیں۔ اس کے لیے بھی ملکہ شرط رکھ سکتی ہیں۔ آپ شرط پوری کر لیں گے؟ شرط مشکل ہے یا تمہیں میرے بارے میں شک ہے؟ دونوں۔ حکم کریں، زمین کے آخری کونے سے تخت لا سکتا ہوں۔ تخت نہیں چاہیے۔ وہ نیچے دیکھ رہی تھی، نین تارا اور یوسف عبداللہ۔ بدر عبداللہ نے ہاتھ پشت پہ باندھے۔ میں سننا چاہوں گا، تم کچھ بھی مانگ سکتی ہو۔ چند لمحے آسمان پہ موجود چاند خاموشی سے اس لڑکی کو تکتا رہا، پھر اس کے ساتھی ستاروں نے اس کی آواز سنی۔
مجھے اپنے بھائی کے قاتل کی جان چاہیے۔ بدر عبداللہ نے چاہا وہ کچھ دیر کے لیے نیچے ہی دیکھتی رہے۔ اس کا چہرہ پل بھر میں تناؤ، ضبط اور اذیت کا شکار ہوا تھا۔ ہاتھ کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ قاتل؟ وہ ایک لفظ بھی مشکل سے ادا کر پایا۔ اس ایک لفظ نے ہی پھانس ڈال دی۔ 3 سال پہلے اس شخص نے میرے بھائی کو مارا تھا۔ 3 سال پہلے میں نے قسم کھائی تھی کہ اسے ماروں گی۔ مجھے انتقام چاہیے۔ مجھے شرط میں تخت نہیں، دیو کی جان چاہیے۔ ملکہ نے رخ موڑا۔ بدر عبداللہ نے بمشکل اپنے تاثرات درست کیے۔ یہ شرط، آپ کو یہ شرط منظور نہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اس قدر سادگی سے بولی تھی کہ بدر کو اس کی سادگی ہضم نہیں ہوئی۔ اگر میں تمہاری شرط پوری نہ کروں تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں؟ وہ تصدیق چاہتا تھا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ نرمی سے بولی۔ اس کی یہ نرمی بھی بدر کو ہضم نہیں ہوئی، لیکن خولہ بلال کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جان تو میں اس شخص کی لوں گی، چاہے جیسے بھی لوں۔ کوئی پھندا سا تھا جو اس کی گردن میں لگ رہا تھا، کوئی گلٹی سی تھی جو ابھر رہی تھی۔ کیا وہ جان گئی تھی کہ اس کے بھائی کا قاتل کون تھا؟ کیا کرو گی تم؟ میں اسے قتل کروں گی۔ قصاص، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن پھر ہوگا یہ کہ مجھے جیل جانا پڑے گا۔ میں دنیا کا قانون بدل دوں گا خولہ۔ کیا وہ جان گئی تھی؟ اگر ایسا تھا تو اب وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ خولہ کو قید کرے گا؟ اسے مار؟ یہ آخری شے بھی نہیں تھی۔ مجھے آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ وہ شانیں اچکا گئی، چہرہ پرسکون تھا جیسے وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ بدر نے پشت پہ بندھی مٹھیاں بھینچیں، اس کی رگیں ضبط سے ابھری ہوئی تھیں۔ اگر میں تمہارے بھائی کے قاتل کو مار دوں، تمہاری شرط پوری ہو جائے گی؟ پھر جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، یعنی تم میری؟ اس نے سر کو خم دیا، پھر رک کر ایک سانس لی۔ اسے ایک سوال پوچھنا تھا، ایک سوال، اور جواب بھاری تھا۔ اگر وہ جانتی ہوئی، کون ہے تمہارے بھائی کا قاتل؟ خولہ چند لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ بدر پر وہ چند لمحے بھاری تھے، بہت بھاری۔ اگر وہ جانتی ہوئی، پشت پر بندھی مٹھیاں اس نے مزید بھینچیں۔ اس کا نام کعب عباس ہے۔ مٹھیاں کھل گئیں، رگیں بہتر ہوئیں، چہرہ پرسکون ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی۔ کعب عباس؟ کعب عباس، اس نے میرے بھائی کو مارا تھا، اب مجھے قصاص میں اس کی جان چاہیے۔ کعب عباس، اس نے میرے بھائی کو مارا تھا، اب مجھے قصاص میں اس کی جان چاہیے۔ وہ شفاق لگ رہی تھی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اگر میں اسے مار دوں تو تم محبت کے سکے دان کر دوں گی۔ وہ کیا جانے، محبت مانگی نہیں جاتی، یہ تو عطا ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے میں اسے مار دوں گا؟ میں نے کہا نا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے نہ مارا تو میں مار دوں گی۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے مجھے جیل جانا ہوگا۔ اس نے سادگی سے شانے اچکائے۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جیل جانے دوں گا؟ ظاہر ہے کہ میں جیل جاؤں گی۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے مجھے جیل جانا ہوگا۔ اس نے سادگی سے شانے اچکائے۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جیل جانے دوں گا؟ ظاہر ہے کہ میں جیل جاؤں گی۔ حالانکہ تم چاہتی تھی کہ میں تمہیں اس قتل کے بعد جیل جانے سے بچا لوں۔ وہ اب آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ خولہ بلال اس کی توقع کے برعکس تھی۔ میں ایسا ہی چاہتی تھی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میرے لیے اس گاؤں میں رہ کے اپنی خالہ کا سامنا کرنا مشکل ہوگا۔ قتل بہت بڑی شے ہے، اس کے بعد میں نئی زندگی نہیں شروع کر پاؤں گی۔ تو اگر آپ کو میرے ساتھ نئی زندگی شروع کرنی ہے تو آپ کو میرے لیے یہ قتل کرنا ہوگا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، قتل بڑی شے ہے۔ بدر نے سر کو خم دیا، چہرہ حد درجے پرسکون تھا۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑی شے ہے، میں یہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہارے لیے یہ بھی صحیح۔ آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک فرشتہ صفت انسان ہیں جسے کسی کی جان لینے کا دکھ ہوگا۔ تمہیں لگتا ہے میں قاتل ہوں؟ مجھے لگتا ہے قتل کے سوا آپ میں ہر ایک برائی ہے۔ پھر تم ایک برے انسان سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کیونکہ دنیا کی ہر دوسری عورت کی طرح مجھے بھی یہ خوش فہمی ہے
کہ میں آپ کو بدل سکتی ہوں۔ بدر سر جھکا کے ہنس دیا۔ وہ خولہ کے جواب سے محظوظ ہوا تھا۔ واقعی؟ تمہیں لگتا ہے تمہاری محبت مجھے بدل دے گی؟ اتنا کانفیڈنس؟ اگر آپ کی محبت سچی ہوئی تو یہ آپ کو بدل دے گی۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہی تھی، چہرے پر فقط سنجیدگی تھی۔ اگر یہ محبت ہوئی خولہ، اگر یہ محبت ہوئی، لیکن وہ مسکراتے ہوئے ہلکا سا اس کی طرف جھکا۔ اگر یہ عشق ہوا تو؟ پل بھر کو وہ چپ رہ گئی، پھر 2 قدم پیچھے کو ہوئی۔ پھر یا تو یہ آپ کو آباد کر دے گا یا برباد، چناؤ آپ کا ہوا۔ وہ سر کو خم دیتی پلٹ گئی۔ بدر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ 12 دریوں سے غائب ہوئی۔ پھر وہ حویلی کے داخلی دروازے سے باہر صحن کی طرف جاتی دکھائی دی۔ بدر ہاتھ ریلنگ پہ رکھے اسے دیکھتا رہا۔ وہ شرط رکھ کے گئی تھی۔ قانون تھا کہ شہزادی کی شرط پوری کی جائے گی۔ قانون نہ بھی ہوتا تو وہ اس عورت کے لیے جنگیں برپا کر سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ جیب میں ڈالے اور سیدھا ہوا۔ کعب عباس کون تھا؟ میرے عزیز لسنرز، یہ میگا ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ مجھے ضرور بتانا اپنے کمنٹ سیکشن میں ناول آپ کو کیسے لگ رہا ہے، یہ والی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی، اور آگے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو، کس طرح سے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آئیں گے، یا آپ کو کیا لگتا ہے آگے جا کے کیا کیا ہوگا۔ ناول کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا۔ مجھے ناول بہت پسند آ رہا ہے۔ ایز یوزول مجھے تو اس رائٹر کے ناولس بہت پسند آتے ہیں، میں کئی بار بتا چکی ہوں۔ اپنا فیڈ بیک دینا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہر کس نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔